बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। इस्लाम स्टडी सर्कल की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और हस्बे रवायत हम अपने इस सर्कल का आगाज़ कुरान मजीद के मुताले से करेंगे। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। कुरान मजीद की जो आयात हम पढ़ेंगे ये सूरह आल इमरान की 26 से लेकर 27 तक ये दो आयतें हैं। पहले मैं आपके सामने ये अरबी में पढ़ के सुना रहा हूँ, फिर इनका हम तर्जुमा देखेंगे। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तूलिजुल लैल फिन्नहारि व तूलिजुन नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब। इसका तर्जुमा ये है कि तुम दुआ करो, ए अल्लाह बादशाही के मालिक, तू जिसको चाहे बादशाही दे और जिससे चाहे ये बादशाही छीन ले, और जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जलील कर दे। तमाम खैर तेरे ही इख्तियार में है, बेशक तू हर चीज पर कुदरत रखता है। हम जानते हैं कि तू रात को दिन में और दिन को रात में पिरोता हुआ ले आता है, और जानते हैं कि तू मुर्दे से जिंदा को और जिंदा से मुर्दे को निकालता है, और जिसको चाहता है बेहिसाब रोजी अता फरमाता है। ख्वातीन हज़रात, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये कुरान मजीद की ये वो आयत है जो आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे यहाँ जब भी किसी नए हुक्मरान का तकर्रुर होता है तो हमारे यहाँ इस आयत को आमतौर से टीवी पे या रेडियो पे पढ़ के सुनाया जाता है, क्योंकि इसको खुदा की तरफ से एक तकर्रुर की आयत भी समझा जाता है। अपने सियाक़ व सबाक़ में तो ये ख्वातीन हज़रात बनी इसराइल जब अहद ख़त्म हुआ, हमें ये मालूम है कि बनु इब्राहीम जो हैं, यानी हज़रत इब्राहीम के साथ अल्लाह ताला ने ये वादा किया था कि वो उनकी ज़ुर्रियत को इमामत के मनसब पे फायज़ करेगी, मजहबी और सियासी दोनों इमामत के मनसब पे, और ये इमामत उनको हासिल रहेगी जब तक वो अल्लाह ताला से अपने वादे को निभाते रहेंगे। तो सबसे पहले ये अमानत जो थी वो बनी इसराइल को सुपुर्द की गई, जो हज़रत इब्राहीम के जो दूसरे बेटे हैं, जो उनके छोटे बेटे इसहाक हैं, उनकी नस्ल को ये दी गई। और जब उन्होंने इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया, एक लंबे अरसे तक 2000 साल तक उनमें नबी आते रहे, लेकिन बहरहाल वो इस मामले में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को न सिर्फ ये कि पूरा नहीं किया, बल्कि बहुत सारी कोताहियां की और नबियों को कत्ल करने के भी मुजरिम ठहरे। उसके बाद फिर एक ख़ास मौके पे उनसे ये जिम्मेदारी ले ली गई, और बनी इस्माइल को, यानी ये दूसरी शाख है बनु इब्राहीम की, जो कि हज़रत इस्माइल से शुरू होती है, और इनमें हज़रत इस्माइल के बाद कोई दूसरा पैगम्बर नहीं आया था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो आखिरी पैगम्बर हैं जो इसमें मबूस हुए। और इसके बाद जैसे कि आयत का सियाक़ व सबाक़ वाज़े करेगा और करता है कि जब उनको ये जिम्मेदारी उनसे छीन ली गई बनी इसराइल से, और फिर बनी इस्माइल को इस मनसब पे फायज किया गया, तो ये इस मौके पे ये दुआ की गई कि ए अल्लाह ताला बादशाही के मालिक, तू जिसको चाहता है बादशाही देता है और जिससे तू चाहता है बादशाही छीन लेता है। गोया कि खुदा की तरफ ये कहा जा रहा है कि ए खुदावंद ताला, ये अब जो एक नई उम्मत तूने खड़ी की है बनी इस्माइल की शक्ल में, ये अब तेरे इख्तियार से खड़ी हुई है। और ऑब्वियसली ख्वातीन हज़रात, ये इस चीज़ को आप जहन में रखें कि जहाँ कहीं भी अल्लाह ताला के इस इख्तियार का जिक्र होता है कि जिसको चाहता है अल्लाह ताला इख्तियार देता है, जिसको चाहता है नहीं देता, तो इसका एक ख़ास मौका और महल होता है। और वो ये है कि चूँकि उस ज़माने में जो मुश्रिकीन थे वही समझते थे कि फ़रिश्ते जो हैं वो खुदा की बेटियाँ हैं, और भी वो मूर्तियों को और भी खुदाओं को वो पूछते थे, और उनका ये ख्याल था कि वो खुदा के हाथ पकड़ लेंगे या खुदा से सिफारिश करेंगे। तो जब आप ये देखें ना कि जिसको चाहता है, तो यहाँ ये जिसको चाहने से मतलब ये नहीं है कि वो पलट टप चाहता है, यानी यहाँ मुराद ये है कि उसको कोई रोकने वाला नहीं है अगर वो अपनी मर्जी को इम्प्लीमेंट करने पे आ जाए। गोया कि कोई सिफारिश वहाँ पे काम नहीं आएगी। कोई मुश्रिकीन के जो ये सहारे हैं जिनको वो ढूंढते हैं, जिनके बारे में उनको ये ख्याल है कि वो खुदा से सिफारिश करके उसके फैसले को तब्दील करवा लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये इस सियाक में आमतौर से अल्लाह ताला ये बयान करते हैं कि जिसको चाहने के मफहूम में ये नहीं है कि कोई उनका जो चाहना है वो हिकमत के खिलाफ है, नहीं, मतलब ये है कि कोई उनको रोक नहीं सकता इस मामले में। और ये और जगहों पे बयान कर दिया है कि जो चाहने का जो मामला है अल्लाह ताला के इल्म और उनकी हिकमत पर मबनी होता है। और इसलिए देखिए यहाँ ये कहा कि जब आपने एक पूरी की पूरी नस्ल से इस बादशाही को, इस पूरी जिम्मेदारी को ले लिया और दूसरी नस्ल को ट्रांसफर कर दिया, तो ये तमाम तर आप की तरफ से एक अमल है जो हुआ, इसमें यकीनन कोई हिकमत है, आपका इल्म इस पर बेस्ड है। और फिर देखिए ख्वातीन हज़रात, ये कहा
کہ جس چیز کو بیان کرنا یہاں مقصود تھا کہ یہ خیر آپ کے ہاتھ میں ہے، بیدک الخیر، یعنی آپ جو کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر حکمت ہوتی ہے، اس میں کوئی بہتری ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی ایکسپیرینسی ہوتی ہے جو ہو سکتا ہے اس وقت سمجھ میں نہ آئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کے بارے میں بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے وہ کتنی زیادہ کار فرما ہے۔ آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ خدا کی جو ربوبیت ہے وہ اس کو بیان کرتا ہے، اس کی قدرت کو بھی بیان کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہیں کہ جو زمین اور آسمان کو اور دن کو اور رات کو اور موت اور زندگی کے بارے میں جو قدرت ان کی ہے اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ یہ جو کہا گیا کہ رات کو وہ دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی اس قدرت کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں اور اس حکمت کا بھی اور اس ربوبیت کا بھی، پروویڈنس کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ اگر یہ کام نہ کریں تو اس زمین پر پھر جو سروائیول ہے، جو زندگی ہے، وہ پنپ نہیں سکتی۔ انسان کو رات بھی چاہیے اور دن بھی چاہیے۔ تو جس طرح سے رات کا الٹ پھیر ہوتا ہے، اور یہ نہ صرف یہ کہ الٹ پھیر ہوتا ہے بلکہ اس کے اندر اتنی پریسیجن ہوتی ہے، اتنی ایکوریسی ہوتی ہے اور اتنے وقت پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ ہم چارٹس بنا سکتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ پوری زندگی کے سائیکل کو ہم استوار کر سکتے ہیں۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ خداوند تعالیٰ ہی کی وہ قدرت ہے جس کی وجہ سے یہ کام ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز جس کو یہاں پہ بتایا گیا وہ یہ ہے کہ زندگی اور موت بھی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہ مردوں سے زندگی برآمد کرتا ہے، گویا کہ ظاہر ہے جب انسان اس دنیا میں نہیں تھا تو اس کو اس سے تعبیر کیا گیا کہ وہ اس کو زندگی اس نے دی، اور پھر جب وہ آئندہ زندگی اللہ تعالیٰ دیں گے تو انہی لوگوں سے جن کو اس دنیا میں وہ وفات دیں گے، انہی کو وہ دوبارہ پیدا کریں گے۔ تو زندگی اور موت بھی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ ہم اس معاملے میں اگر خداوند تعالیٰ سے رجوع رکھیں، خداوند تعالیٰ سے اپنے تعلق کو قائم رکھیں، تو انسان کا بھلا اسی میں ہے۔ یعنی انسان بعض دفعہ تھوڑ دلا ہو جاتا ہے، انسان کے اندر ایک مایوسی سی آ جاتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کے علاوہ اگر کوئی مثال کے طور پہ زندگی میں کوئی ریورسل ہو جائے، یعنی آپ کو کوئی ناکامی ہو جائے، تو ہمارا جو سب سے پہلے اس میں عام طور سے رویہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ we knock at the doors of others، ہم کسی اور سے پھر مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے استمداد کرتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ نہیں، آپ کو مایوسی ہو یا آپ کو امید ہو، ان دونوں ہی میں آپ نے خدا ہی سے اپنے آپ کو استوار رکھنا ہے، اس لیے کہ اس کائنات کا اصل رکھوالا وہ ہے، اصل پروٹیکٹر وہ ہے، اس نے اس کو وجود میں لے کے آیا۔ زندگی اور موت کا پورا کارخانہ جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے نہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے خواتین حضرات کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اس طرح کے معاملات ہیں، وہ جب وہ اپنے اولین مخاطب کے سامنے اس بات کو رکھتے ہیں تو اہل عرب جو ہیں، جو مشرکین عرب کہلاتے تھے، وہ ان کو کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا کہ یہ کام سارے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ زمین و آسمان کس نے بنائے ہیں، تو قرآن نے جگہ جگہ یہ ان کے اس بات کو بیان کیا ہے کہ وہ جواب میں کہتے تھے کہ اللہ نے بنائے ہیں، ان کو کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں تھا۔ لیکن ان کو صرف اس چیز میں ڈاؤٹ تھا کہ خداوند تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہرحال جب تک ہم اور لوگوں کا سہارا نہ لیں اور خداؤں کا سہارا نہ لیں تو ہم اس تک نہیں پہنچ سکیں گے، خدا شاید ہم سے دور ہے یا ہم الگ ہو کے بیٹھ گیا ہے۔ تو یہ ایک ان کی پوری دیمالا تھی جو انہوں نے بتائی ہوئی تھی۔ تاہم یہاں چونکہ ہم اس وقت سورہ آل عمران کو سٹڈی کر رہے ہیں، سورہ آل عمران ایک مدنی سورہ ہے جہاں پہ زیادہ تر جو لوگ وہاں موجود تھے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام تر جو لوگ وہاں موجود تھے وہ اہل کتاب تھے غیر مسلموں میں سے۔ تو یہ خاص طور سے آیت ان کو بھی مخاطب کر کے یہ بتا رہی ہے کہ یہ خیر کا جو معاملہ ہے یہ کسی اور پہ مبنی نہیں ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں اس زمانے میں ظاہر ہے کہ جیوز کے ہاں بھی اور کرسچن میں بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھے، انہوں نے اپنے طور پہ جو شرک کی مختلف قسمیں ایجاد کر لی تھیں، جیسے مسیح کو خدا کا بیٹا بنا لیا عیسائیوں نے، اور جو جزیرہ مائع عرب کے جو یہود تھے، ناٹ آل جوز بٹ the Jews of Arabia of those times، وہ حضرت عزیر یا عزرا جن کو آپ کہتے ہیں بائبل میں، ان کو انہوں نے خدا کا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ تو ان سب چیزوں کی طرف خدا مطالعہ نے قرآن مجید میں اشارہ کر کے کہا کہ دیکھیے they are not going to help you in any way، یہ خداوند تعالیٰ ہیں جن کے ہاتھ میں خیر ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو آخرت کے حوالے سے اور دنیا کے حوالے سے ان ٹیون رکھنا ہے ریگارڈنگ یور اون سکسیس ان دا ہیئر آفٹر، تو اٹ ہیز ٹو بی گاڈ۔ اور پھر آخر میں دیکھیے جو آیت ہے کہ وہ ترزق من تشاء بغیر حساب، اور جس کو وہ چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہاں پہ بھی جو جس کو وہ چاہتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جہاں پہ بھی ایک تعبیر آتی ہے یہ اصل میں اس کے مقابلے میں آتی ہے کہ اگر وہ جب چاہنے پہ آ جائے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، لیکن چاہنا اس کا علم اور حکمت اور اس کی اپنی ثوابدید پر ہوتا ہے۔ سو یہ خواتین حضرات ہمارا پہلا حصہ تھا
اسٹڈی سرکل کا، جس کو ہم نے اسٹڈی کیا. آئیے اب ہم اپنی دوسری جو اس کا سیگمنٹ ہے اس کی طرف چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ہے، یہ حفص بن عاصم سے ہے. وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے. وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. یعنی حضرت حفص بن عاصم سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے. یعنی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے. اور یہ دیکھیے خواتین حضرات، ایک بینچ مارک ہے ہم سب کے لیے، جس کو ہمیں اپنے ہاں جائزہ لینا چاہیے. اٹ از ویری ایزی ٹو کرٹیسائز ادرز. یعنی ہم جیسے یہ روایت پڑھتے ہیں ہمیں فوراً ٹی وی چینلز کا خیال آ جاتا ہوگا، یا جو لوگ گاسپ کرتے ہیں ان کا خیال آ جاتا ہوگا. یقیناً یہ خیال انسان کو آتا ہی ہے، لیکن سب سے پہلے اس کو اپنا خیال آنا چاہیے. میں تو نہیں کوئی ایسا کر رہا. یہ دیکھیے انسان کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ قرآن کی جو مخاطبت ہے یا روایت سے جو کچھ بات بیان ہو رہی ہوتی ہے اس کو فوراً اپنی سوسائٹی پہ منطبق کرنے کے لیے صحیح کرتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھیے سوسائٹی کے اندر یہ ہو رہا ہے. لیکن دیکھیے ہماری جو انبیاء علیہ السلام کا جو سٹریس ہے، اور جو قرآن مجید کا بھی اس میں سٹریس ہے، جو ایمفسس ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کا جائزہ لیجئے. forget about what others are doing. یعنی if others are gossiping, if others are spreading hearsay, we'll come to that later. لیکن سب سے پہلے یہ دیکھیے کہیں آپ سے تو یہ نہیں ہو رہا، تو اپنے آپ کا جائزہ ہمیں لینا ہے. اور یہ میرا خیال ہے ہم سب شاید ہی کوئی استثناء ہو، یعنی خواہی نہ خواہی بعض دفعہ انجانے میں ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہم غور نہیں کرتے کہ ہم کسی کے بارے میں جب انفارمیشن دے رہے ہیں یا پھیلا رہے ہیں، اس سے اس کی حیثیت عرفی، اس کی جو جنرل ریپوٹیشن ہے وہ نیگیٹیولی متاثر ہو سکتی ہے، اور کوئی غلط رائے کوئی اس کے بارے میں قائم ہو سکتی ہے. تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ ایک شخص جو یہ کام کرتا ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے، ہیئر سے کو آگے پھیلا دے، تو اس کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. یعنی اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. محض ان انویسٹیگیٹڈ، بے شک وہ ٹھیک ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا. ممکن ہے کہ الٹیمیٹلی وہ صحیح ثابت ہو، لیکن آپ کی ایویلیویشن سے نہیں وہ گزری. تو دین اسٹل خداوند تعالیٰ کے پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی یہ چیز ہے، اتنی بڑی ارسپانسبلٹی ہے، اتنی بڑی غیر ذمہ داری ہے کہ یہ جھوٹ کے زمرے میں آتی ہے. اٹ از amongst the category of telling a lie because you don't know. So یہ وہ چیز ہے جسے ہمیں اپنے اندر سب سے پہلے ختم کرنا ہے کہ ہم جب بھی بیٹھیں تو غور کریں کہ ہم اپنی زبان سے جو لفظ نکالنے والے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بے بنیاد ہے. بعض دفعہ اس میں ایگزیجریشن ہوتی ہے، مبالغہ ہوتا ہے، بعض دفعہ انڈر اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، بعض دفعہ آپ کو یو ڈونٹ ایون نو کہ یہ چیز ہے، آپ کنوینئنٹلی اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں. اور چونکہ دیکھیے انسان کے اندر ایک انہیرنٹ کمزوری ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کی کمزوریوں پہ خوش ہوتا ہے. یہ ہم سب میں وی ہیو ٹو کنفیس دس، یہ ہمارے سب کے اندر ایک کمزوری ہوتی ہے کہ جب کسی اور کی کمزوری بیان کی جاتی ہے تو وی فیل ویری کمفرٹیبل. تو اس وجہ سے یہ چیز ایسی ہے کہ جس کا ہم شکار ہی بہت جلدی ہو جاتے ہیں. تو اس سے ہمیں نکالنا ہے اپنے آپ کو، اور یہ ہمیشہ دیکھنا ہے کہ جو گفتگو ہے اس کو اگر آپ کے پاس فیکٹس نہیں ہیں تو وہ بیان نہیں ہونی چاہیے. یعنی اگر آپ کے پاس فیکٹس نہیں ہیں آپ کو وہ بیان نہیں کرنی. آپ اگر 99% بھی شور ہیں تو اس کا مطلب ہے یو ناٹ شور. یو ہیو ٹو بی 100% شور کہ جو نیوز آپ کو دی جا رہی ہے وہ آپ نے ممکن حد تک، یہ اور بات ہے کہ آپ کی تحقیق غلط ہو جائے، لیکن as far as you are concerned you did your best to find out. تو یہ بہت ضروری ہے کہ you find out what the truth is and only after finding out should you report this. اور اسی وجہ سے دیکھیے ہمیں اس بارے میں جگہ جگہ پہ جو احتیاطی مشورہ دیا گیا قرآن مجید کے اندر، وہ جگہ جگہ یہ بات کہی گئی کہ انسان کو اگر اپنے اوپر قابو رکھنا ہے تو سب سے پہلے اپنی زبان، یعنی زبان ہے جس پہ قابو رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو دل توڑنے میں اور دل جوڑنے میں ایک لمحے کا کردار ادا کر سکتی ہے. دل توڑنا بہت آسان ہے لیکن جوڑنا بہت مشکل ہے. آپ جب کسی کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں تو کبھی اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے کہ آپ کے بارے میں اگر کوئی ڈس انفارمیشن یا مس انفارمیشن پھیلائے اور آپ کو تکلیف ہو، خاص طور سے کہ جب جو انفارمیشن پھیلائی گئی ہے اس کی کوئی بنیاد نہ ہو اور آپ حیرت سے ششتر رہ جائیں کہ بھئی یہ بات میرے بارے میں کیسے کہی جا رہی ہے. سو ہم سب کو اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے سوسائٹی میں اس کی اصلاح ضرور کریں، اور جہاں جہاں اس کا آؤٹ بریک ہو رہا ہے وہاں پہ ضرور اپنے آپ کو اور متنبع کریں، اور جن کو آپ کر سکتے ہیں ضرور کریں. لیکن جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، بالکل ویسے ہی to set things right that has to begin from our own home. یعنی اور ہمیں اپنے آپ کو خود پہلے مخاطب کرنا ہے
سوسائٹی کو مخاطب کرنے سے پہلے. خواتین حضرات، اب ہم اپنے اس سیگمنٹ، اپنے اسٹڈی سرکل کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. اس میں ہم عام طور سے بائبل کے کسی حصے کا مطالعہ کرتے ہیں. چنانچہ یہ لوکا کی جو انجیل ہے، جو گاسپل آف لوک جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اس میں سے آیت نمبر 14، چیپٹر نمبر 14 ہے، اور اس میں 13ویں اور 12ویں اور 14ویں آیت ہے. تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ پھر عیسیٰ نے میزبان سے بات کی، جب تو لوگوں کو دوپہر یا شام کا کھانا کھانے کی دعوت دینا چاہتا ہے تو اپنے دوستوں، بھائیوں اور رشتہ داروں یا امیر ہمسایوں کو نہ بلا. ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے عوض تجھے بھی دعوت دیں، کیونکہ اگر وہ ایسا کریں تو یہی تیرا معاوضہ ہوگا. اس کے بجائے ضیافت کرتے وقت غریبوں کو، لنگڑوں کو اور مفلوجوں اور اندھوں کو دعوت دے. ایسا کرنے سے تجھے برکت ملے گی، کیونکہ وہ تجھے اس کے عوض کچھ نہیں دے سکیں گے، بلکہ تجھے اس کا معاوضہ اس وقت ملے گا جب راست باز جی اٹھیں گے. یہ ایسی خوبصورت آپ کہہ لیجئے کہ حضرت مسیح کی طرف سے ایک نصیحت ہے کہ جس کے بارے میں ہم جتنا بھی احساس کریں شاید وہ کم ہو، کہ پیغمبر ہی ایک ایسی بات کر سکتا ہے کہ اپنی دسترخوان پر جب ہم لوگوں کے بارے میں کبھی کوئی لسٹ بنائیں کہ ہمیں کس کس کو دعوت دینی ہے، تو دیکھیے وہ کتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ کبھی ان لوگوں کو جو امیر لوگ ہیں ان کو آپ بلائیں گے تو وہ تو اس کے جواب میں آپ کو بلا کے جو کچھ بھی آپ نے ان پہ سے اچھائی کی ہے وہ جواب میں آپ سے اچھائی کر لیں گے اور آپ برابر ہو جائیں گے. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے لیے بڑی آسان ہے کرنی، پلس اس میں آپ کے جو اسٹیٹس کو بھی ٹھیس نہیں پہنچتی. لیکن غریبوں کو، جو لنگڑے ہیں، جو مفلوج ہیں، جو اندھے ہیں، جو ہینڈی کیپڈ ہیں، ان کو تو اپنے بینکویٹ میں بلائیں، اپنی دعوت میں بلائیں، اپنی ضیافت میں بلائیں، کیونکہ وہ آپ کو جواباً ضیافت نہیں دے سکتے. یعنی ان کی جو سچویشن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ they are able to throw back that banquet once again، نہیں ہو سکتا. سو اللہ تعالیٰ کا جو پیغمبر ہے، دیکھیے وہ بات کو کتنی بنیاد سے اور کتنی روح اس کی سے وہ اس کو پکڑ کے ہمیں بتاتا ہے کہ ایسا دسترخوان کہ جس میں آپ غریبوں کو نہیں انوائٹ کرتے. obviously یہاں مراد یہ ہے کہ وہ غریب جن کو آپ جانتے ہیں، جو ہم کی اپنی دسترس میں ہیں. جیسے مثال کے طور پر دیکھیے بعض دفعہ آپ کے اکوینٹنسز میں سے، آپ کے دوستوں میں سے، آپ کے رشتہ داروں میں سے غریب رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم شرم کر کے یا یہ سوچ کے کہ باقی لوگ کیا کہیں گے کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ اتنے غریب ہیں یا لوور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نہیں بلاتے اور مطلب ایک لحاظ سے ان کو ہم محروم کر دیتے ہیں. سو دس از سم تھنگ وچ از ویری ڈسپیکیبل، اور یہ ہمیں اس پہ بہت اپنے آپ کو تنبیہ کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کا جو شرف ہے وہ پیسوں سے طے نہیں ہوتا، وہ اس سے طے نہیں ہوتا کہ امیر اور غریب کون ہے، وہ اس سے طے ہوتا ہے کہ وہ بہرحال اپنی نیچر میں کتنا خدا ترس ہے، کتنا خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور ہمیں نہیں معلوم کہ غریب سے غریب اور امیر سے امیر ترین شخص جو ہے وہ خدا کے معاملے میں کتنا کانشیس ہے. اسی وجہ سے ہمیں عمارت اور غربت کی بنیاد پہ یہ تفریق ہرگز نہیں کرتی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے اندر یہ ہیوملٹی پیدا کرنی ہے کہ اگر ہم آج اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم لوگوں کو ضیافت ان کی کر سکیں، ان کو دعوت دے سکیں، تو یہ خدا نے ہمیں اس قابل کیا ہے. اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو ہماری طرح نہیں ضیافت دے سکتے، مثال کے طور پہ، یا اس طرح سے کوئی بینکویٹ دے کے ناٹ تھرو اے بینکویٹ لائک اس. تو یہ بھی خدا ہی کی تقسیم ہے. اینڈ پیپل کوڈ ہیو بین ایزیلی آن دی ادر سائڈ. یعنی کچھ لوگ جو اس وقت ضیافت دے سکتے ہیں، خدا چاہتا تو وہ دوسری سائڈ پہ ہوتے، وہ یعنی کوئی اور لوگ ہوتے کہ جو ضیافت دینے والے ہوتے اور یہ ان کی جگہ پہ ہوتے. تو یہ خدا کی مشیت ہے، انٹینشن ہے کہ کچھ لوگوں کو خداوند تعالیٰ نے دے کے آزمایا ہے، کچھ لوگوں کو انسان اللہ تعالیٰ نے لے کے آزمایا ہے. تو یہ ڈیپریویشن ہو یا بلیسنگ ہو، ان بوتھ کیسز اللہ تعالیٰ کا جو یہ معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں اس کی آزمائش سے ہمیں گزار رہے ہیں. اور حضرت مسیح، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، آپ نے جتنی انجیل پڑھی ہوگی، ہمارے اسٹڈی سرکل تک کی اگر آپ نے پڑھی ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت مسیح کا جو دور تھا اس کے اندر یہ جو فریسی تھے اور جو فقیر تھے، جن کو آپ صدوقی کہتے ہیں، فیرسیز کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ ان کے تھے جورس، جن کے ہاں یہ کلاس ڈفرنس بہت زیادہ ہو چکا ہوا تھا اور غریبوں کے حوالے سے ایک نفرت سی پائی جاتی تھی. اور حضرت مسیح جو تھے وہ بہت ہی غریب پرور تھے. ان کے ہاں غریبوں کی، خاص طور سے ایسے لوگ کہ جن کو سوسائٹی نے نگلیکٹ کر دیا تھا، سب سے زیادہ وہ ان کو پوچھتے تھے. اور اسی وجہ سے انہوں نے نصیحت بھی دیکھیے کتنی زبردست کی ہے. اور یہ اتنی عمدہ نصیحت ہے کہ میں ایک دفعہ آپ کے سامنے اس کو پھر سے چاہتا ہوں کہ پڑھ کے سناؤں، اور میں اس طرح میں آپ کو انگریزی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ یہ آپ کو اس کا جو دوسرا طرف ہے وہ بھی ذہن میں رہے. اینڈ جیزس سیڈ ٹو دی ماسٹر آف دی ہاؤس، when you give a feast
Do not send for your friends and your brothers and your family or your neighbors who have wealth, for they may give a feast for you, and so will you get a reward. But when you give a feast, send for the poor and the blind and those who are broken in body, and you will have a blessing, because they will not be able to give you any payment, and you will get your reward when the upright come back from the dead. گویا کہ یعنی وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو they are not able to repay you, یعنی امیروں کی آپ ضیافت کریں گے تو وہ جواب میں ضیافت کر کے آپ کو oblige کر دیں گے. آپ نے ان کو oblige کیا, وہ آپ کو oblige کر دیں گے. لیکن غریب تو نہیں یہ کام کر سکتے, یعنی وہ they cannot throw a banquet the way you can. تو اس وجہ سے آپ کا اس معاملے میں اجر خدا کے ہاں محفوظ ہے. یہ جو کہا ہے نا کہ جب راست باز جی اٹھیں گے, اور آج یہی ہے کہ جب قیامت میں سب لوگ جی اٹھیں گے تو اس وقت خدا آپ کو اس کا اجر دے گا. گویا کہ آپ کے اندر یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ اس اپنے اجر کو محفوظ کیجئے, اور آخرت میں اس اجر کو ڈیمانڈ کیجئے, کیونکہ وہ پھر آپ کو کئی گنا ملے گا. دنیا کا جو اجر ہے وہ بہرحال وہ بھی ایک اجر ہے, لیکن اگر آپ اس کو آخرت تک ڈیفر کرتے ہیں تو اس کی بہت زیادہ نوعیت پڑ جاتی ہے. تو یہ پیغمبرانہ نصیحت ہے خواتین حضرات, جو انسان کے اندر ایک خاص طرح کا ترفع پیدا کرتی ہے, ایک خاص طرح کی انہینسمنٹ, ایک اسپرچل ایلیشن پیدا کرتی ہے, کہ جس میں all of us are able to understand کہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے اصل جو مخاطب ہے وہ شخص کا دل ہے, وہ انسان کا وہ کی انسانیت ہے, کہ جس میں خداوند تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بطور انسان کے ہمارے اندر وہ اعلیٰ ترین اوصاف پیدا ہوں, کہ جن کے بارے میں لوگ فخر سے کہہ سکیں کہ واقعی یہ انسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک ایسا شخص تھا. جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے تو شاید چلا جائے لیکن دلوں سے نہیں جائے گا, جیسے ہم فارسی میں کہتے ہیں نا کہ رفتید ولی از دل ما, تو وہ اس کی جو یاد ہے وہ برقرار رہتی ہے. سو اپنے اندر جو خصائص پیدا ہمیں کرنے ہیں, اپنے اندر جو ہم نے ٹریٹس پیدا کرنے ہیں, اس کے بارے میں خواتین حضرات یہ دس از سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو کیپ آن ریمائنڈنگ آور سیلوز, کہ بنیادی چیز اللہ تعالیٰ جو ہم میں پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ اعلیٰ انسانی اوصاف ہیں. حتیٰ کہ جو عبادات ہیں جن کو ہم نے مقصود بالذات سمجھ لیا ہے, ان کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے اندر جو انسانی خوبیاں ہیں وہ بہتر سے بہتر پیدا ہوں. یعنی گویا کہ they are not an end in themselves, they are not an end in themselves, they are a means to an end. یعنی وہ کسی مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں, اور وہ مقصد کیا ہے؟ اعلیٰ اخلاق. وہ مقصد کیا ہے؟ اعلیٰ کردار. خواتین حضرات, ہم اپنے اس اسٹڈی سرکل کے چوتھے سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ جو چوتھا سیگمنٹ ہے اس میں عام طور سے اب ہم کوئی نہ کوئی ڈسکشن ہم کرتے ہیں. اچھا, تو آج کی جو ڈسکشن ہے وہ یہ ہے مائی گریٹسٹ وش. گویا کہ آپ میں سے جو لوگ شیئر کرنا چاہیں کہ آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے. ظاہر ہے انسان کی خواہشات بہت سی ہوتی ہیں, لیکن یہاں مقصد اس چھوٹی سی ڈسکشن کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے انسپریشن حاصل کریں, ایک دوسرے کی خواہشات کے حوالے سے ایکسپیرینس شیئرنگ کریں, نالج شیئرنگ کریں, کیونکہ اس سے ہماری اپنی بہت ساری حوصلہ افزائی ہو. So over to you, Mariam, if you can ask the participants to begin sharing their views. Thank you, Dr. Salim. I'm seeing a hand raised by Ahmed Shuaib. Please go ahead. Assalamu alaikum, sir. Do you mean a worldly wish or wish of the hereafter? Any wish. Any wish. Well, any wish. Not call. Then it would be pretty obviously to get into Jannah too. I mean, I'm really inspired to actually just sorry for interrupting you, وہ تو ہے ہی ہے. I mean جو میں کہہ رہا ہوں آخرت کی وش, تو اس میں یہ جو براڈلی ہے جنت میں جانا, that is understood. یعنی basically I can rephrase it after what you have just raised. Probably دنیا میں سب سے بڑی وش کیا دینا چاہیے؟ دنیا میں سب سے بڑی wish I would say just to have a comfortable life in which I don't have to worry about finances like some people do, as that would be that's obviously something which is very very important. ٹھیک ہے. So your wish would be کہ you are able to lead a comfortable life in this world. Yes. Okay, fine. Next we have Aisha Naz. Please go ahead. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری سب سے بڑی وش ہے کہ میں آؤٹ آف کنٹری جا کر پڑھوں اور وہاں پہ سیٹل ہوں. یس. ٹھیک ہے. کیا پڑھیں گی آپ؟ کون سا سبجیکٹ؟ ابھی تو گریجویشن میں لینگویج لینے کا ہے, جرمن لینگویج انشاءاللہ. اچھا, یو پلان ٹو گو ٹو جرمنی؟ یس.
چلیں ونڈرفل جی, دس از ہم سب آپ کے لیے دعا کریں گے آپ کی یہ خواہش پوری ہو. جزاک اللہ خیر. اوکے. Next we have Akram Bhatti. Please go ahead. Yes, assalamu alaikum. وعلیکم السلام جی. Sir, I just wish that I have contentment in what Allah has bestowed me with, and don't worry about what I'm lacking in my life. My shortcoming یہی ہوتی ہیں کہ یہ کیوں نہیں ملا مجھے, یہ کیوں نہیں ملا, یا تو how to gain that contentment that I should be content with what Allah has bestowed me. ٹھیک ہے, یعنی آپ کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ آپ کو قناعت پسندی نصیب ہو جائے, کنٹینٹمنٹ نصیب ہو جائے, جو اللہ نے دیا اسی پہ شکر گزار ہوں, اسی پہ آپ کانے. ٹھیک ہے. اور مجھے یہ نہ ہو کہ بھئی مجھے یہ کیوں نہیں ملا, یہ کیوں ملا. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے جی, وہی بڑی اچھی خواہش ہے. Next in queue is Shahina. Please go ahead. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر میری آج کل, کیونکہ ہم کلاسز وغیرہ لیتی ہوں, تو میری آج کل تو سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ مجھے عربی قرآن کی اور اسالیب یہ سب کچھ سمجھ آ جائے, جو مجھے ابھی بہت مشکل لگ رہے ہیں. تو اب دن رات میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ میاں مجھے اس کی سمجھ آ جائے اچھی طرح, کیونکہ بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی نہیں سمجھ آتی ابھی. مطلب لگتا ہے کہ بیسک پہ ہی ہے, اس لیے بہت زیادہ میری اسی میں ہے خواہش یہی ہے آج کل. چلیں, اس کی بات آپ کی بڑی اچھی خواہش ہے کہ آپ قرآن مجید کی جو عربی ہے اور قرآن کی جو اسالیب ہیں جی ان پہ آپ عبور حاصل کرنا چاہتی ہیں. اور سب کچھ جو نظم ہے, سب کچھ جو آپ بتاتے ہیں نا, وہ پھر جب ڈیٹیل میں, تو میں کہتی ہوں اللہ میرے ٹائم میں برکت دے دے کہ مجھے یہ سب چیزیں سمجھ میں آئے, اچھی طرح پڑھوں ان کو. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. تھینک یو. Next in line we have Salma Nisar. Please go ahead. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میری خواہش تو بڑی معصومانہ سی ہے, لیکن پتہ نہیں اللہ میں تو قبول کریں گے یا نہیں, کہ میں چاہتی ہوں مجھے حامدی صاحب جیسا علم مل جائے اور میں بہت اچھا بولوں اور میں ان کو ایک بار زندگی میں ضرور دیکھوں, بس یہ خواہش ہے. ٹھیک ہے, نہیں اچھی بات ہے. دیکھیں کسی بھی اسکالر کے بارے میں یہ رائے رکھنا کہ جتنے وہ اسکالرلی ہیں اور آپ کو اتنی اسکالرشپ مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے اور بڑی محمود خواہش ہے. اور شخصیت کے بارے میں صرف یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ جو کامل شخصیات ہوتی ہیں وہ تو پیغمبری ہوتے ہیں. انسانی طور پہ جو شخصیات ہوتی ہیں وہ جتنے مرضی کسی علم کے ماہر ہوں, بہرحال وہ انسان ہی ہوتے ہیں. تو انسان کو ہمیشہ اس جگہ پہ رکھنا چاہیے کہ وہ انسان ہیں, ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور ان کی اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. جی سر, یہ چیز مجھے آپ ہی لوگوں نے سکھائی ہے, مجھے بہت خوشی ہے. تھینک یو سر. تھینک یو. Next in line is Nazir. Najia, please go ahead. السلام علیکم. میری آج کل بہت زیادہ خواہش ہے کہ میری جو ٹائم اور ریسورسز ہیں کسی طرح وہ میکسیمائز ہو کے یوزفل ہو جائیں, کہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو آئی کوڈ سے کہ جو آپ نے مجھے زندگی دی اس کو میں نے میکسیمائز کر کے سارا پوٹینشیل اپنا یوز کیا اس کے اندر. تو ریئلی لوکنگ فار آپشنس کہ جہاں جہاں مجھے فیل ہو کہ میں کچھ کر سکوں. آج کل آئی ایم جسٹ تھنکنگ اباؤٹ مائی ڈاکٹرل ڈیزرٹیشن ٹاپکس, تو اس کے بارے میں میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سا ایسا ٹاپک ہونا چاہیے جس کا پوٹینشیلی سب سے زیادہ نالج مینجمنٹ کی طرف دنیا میں فائدہ ہو. تو بس آپ کا کورس ورک ہو گیا؟ I've just made it to second year of my coursework, لیکن ابھی کیونکہ we have to start thinking about possible chair and committee and start talking to them about the potential topics. تو اتنے سارے ٹاپکس ہوتے ہیں کہ ہر کورس میں ایک نیا ٹاپک لگتا ہے. اچھا یہ this is the topic that I'm going to go for. تو یہ جو کننڈرم ہے ان دنوں, تو جب میں اگر میرا مکہ مدینہ بھی جانا ہوتا ہے تو میری بس یہی دعا ہوتی ہے, بس اللہ تعالیٰ مجھے بتائیں کہ سب سے زیادہ فائدہ مند کون سا والا ٹاپک ہے for the world, for the greater good of the world. جی بس یہی خواہش, آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ سمجھ آ جائے کچھ. ہم بہت دعا کریں گے آپ کے لیے, ہم سب دعا کریں گے. Next in line is Javed. جی السلام علیکم, جاوید ناصر کیلگری. ڈاکٹر صاحب میری بڑی ایک دلی خواہش ہے, جی جی یقین سے میں چاہتا ہوں میرے جتنے بھی سانس بچ جائیں نا, اتنے سانس بچ جائیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے, اور اب میں نے دنیا میں جو لینا تھا لے لیا. میں اب ملاقات اللہ سے اس کی منتظر ہوں, اور میرے جتنے پیسے ہیں نا, جو بھی میرے پاس ہے, سارے میں خود خرچ کر کے دوں,
करके जाऊं, कुछ ना छोड़ के जाऊं, बच्चों पे जितना देना है, दोस्तों पे देना है, ये मेरी ख्वाहिश है। इसके लिए सब दुआ करें, कुछ नहीं बचाना मैंने, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश। शुक्रिया। हाँ, लेकिन बच्चों को जरूर दे के जाइएगा। आप अपनी जिंदगी में तो सहूलत से जरूर रहिए, लेकिन मीरास के मामले में या क्योंकि ये खुद खुदा की तरफ से एक हमें हिदायत भी है कि जो आपका माल है वो आपकी औलाद तक जाए, और औलाद के अलावा आपको वसीयत करने का पूरा हक है कि जिसको आप दे सकते हैं जरूर दीजिए। बड़ी अच्छी ख्वाहिश है ये। डॉक्टर साहब, मैंने ना एक्स अमाउंट बच्चों को अभी से दे दिया एडवांस, उनकी शादियों की हर चीज। मैंने कहा यही बजट है, इससे एक पैसा ऊपर नहीं करना। चाहे 5,000 की ले लो आप, मुंदरी ले लो, या 5,000 में पूरी शादी कर। ये सारे पैसे उनको दे दिए हैं, एक एक चीज उनके सामने है। बच्चों को उनका हिस्सा मिलेगा, वसीयत भी मैं देखूंगा, जरूरत नहीं पड़ेगी पहले ही बांट दूंगा, इंशाल्लाह इंसाफ करूंगा, फिक्र ना करें, आपकी रहनुमाई भी लूंगा यकीनन। ठीक, शुक्रिया। Next in line we have Suhail Anwar. Dr. Suhail, please go ahead. डॉक्टर सलीम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा एज यूजुअल अच्छा टॉपिक था और बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का और प्रिपरेशन करने का। मेरी जो ख्वाहिश है वो मेरा ख्याल में कुछ आपके जो हदीस से था उसी से कुछ रिलेटेड है। जाहिर है वो हदीस बेसिकली उसको अगर डिसेक्ट किया जाए तो वो एक हम लोगों को एक माइंडफुल एक मीनिंगफुल लाइफ की तरफ हमें वो पॉइंट करता है। वो हदीस जो है वो ये बताता है कि एक मीनिंगफुल लाइफ हम कैसे गुजारें, एक लाइफ जिसमें सारी अच्छी चीजें हो, नेकियां हो, हाउ टू लीड टू अ मीनिंगफुल लाइफ। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि मीनिंगफुल लाइफ गुजारने के लिए आपको हर वक्त माइंडफुल होना पड़ता है कि आप जो है ज्यादातर हमारे दिन का ज्यादातर हिस्सा हम एक सब कॉन्शियस स्टेट में गुजारते हैं, ऑटो पायलट पे होते हैं। तो 24 आवर या जागते हुए पूरे 12 घंटे जो है माइंडफुल रहना बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपनी सारी थॉट्स को और अपने अल्फाज को मॉनिटर करें 12 घंटे दिन में। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं ऐसे स्टेट में हूं कि जहां पर मैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम माइंडफुल हूं टुवर्ड अ मीनिंगफुल लाइफ। अब ज़ाहिर 100% तो नहीं हो सकते, मेरे ख्याल में 100% तो ये सिर्फ अंबिया ही हो सकते हैं कि वो इतने माइंडफुल हों जागते हुए दिन के हिस्से में कि वो हर वक्त मीनिंगफुल ही रहो। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि आई वांट टू get to a state where I'm mindful of all the meaningful things in life, जिसको दूसरी तरीके से फिर भी कहा जा सकता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे कॉल और फेल में जो तादाद है वो मिनिमम हो जाए। जीरो तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन मिनिमम हो जाए। दैट इज व्हाट आई रियली वांट टू डू, कि जो मैं चाहता हूँ या जिन चीजों का एस्पायर करता हूँ, जिनके बारे में पढ़ता हूँ, मैं उनको प्रैक्टिस में उनको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अपना स्पेंड करूँ। तो दिस इज माय ख्वाहिश। गोया कॉन्शियस लिविंग या लिविंग इन द मोमेंट, कोई एक लम्हा भी आपका जाया ना हो, बल्कि यू आर ऑलवेज आइदर थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग और प्लानिंग टू डू समथिंग। सो ये एक बड़ी अच्छी ज़बरदस्त चीज़ है, और वाकई इट नीड्स अ सुपर ह्यूमन एफर्ट आई वुड से, क्योंकि इंसान बहरहाल भूल का भी शिकार हो जाता है, थक भी जाता है, सुस्त भी हो जाता है। लेकिन इसकी लगन अगर हमारे दिल में रहे कि भाई वी हैव टू मेक एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ आवर लाइफ काउंट, तो बहुत ही बड़ी जबरदस्त चीज है। अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे। शुक्रिया, थैंक यू। We have a couple more raised hands, and then I'll take the written answers in the chat. Shabana Ansari, please go ahead. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि जब मेरी आंख दूसरी दुनिया में खुले तो अल्लाह ताला कहें कि हमने शबाना अंसारी को बगैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दिया है। ठीक, आप साबिकून में होना चाहती हैं? जी, बस ये है कि अल्लाह हिसाब भी ना ले अल्लाह ताला। चले, हम दुआ करेंगे जी। हिसाबन यसीरा, पुरानी कहा है ना कि अल्लाह करेगा ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। आमीन। Next is Afi Ruhi, please go ahead. जी, मेरी ख्वाहिश ये है जी कि मैंने 2 साल पहले हज किया था, तो मैं फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से बाहर गई थी। तो वो हज का टाइम मैंने पहली दफा मक्का और मदीना को देखा, तो उसका इतना शदीद इम्पैक्ट मेरे ऊपर था और है अभी कि, लेकिन वो चूंकि हम शॉर्ट टाइम के लिए गए थे, छोटा पीरियड था हज का, तो उसमें मैं तमाम जगह नहीं देख सकी और मेरी हेल्थ इस काबिल नहीं थी कि मैं जा सकती। तो मेरे बेटे ने कहा कि हमने
जो सिर्फ फराइज हैं आप उसी में बाहर निकलेंगी, और आपको मैं कोई इधर उधर नहीं लेके जाऊंगा जियारतों वगैरह के लिए या कुछ चीजें दिखाने के लिए। ठीक है। ये एक बहुत शदीद ख्वाहिश है कि आजकल जैसे कोरोना के दिन है और बहुत कम लोग जा रहे हैं मक्का मदीना में, कि कोई उम्रा का मुझे कोई ऐसा चांस मिले, और क्योंकि कम लोग होंगे तो शायद मुझे अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं उन जगहों के करीब जाके देख सकूं जहाँ के मैं हाथ नहीं लगा सकती, जहाँ मैं पहुंच नहीं सकी। चलें, आपके लिए भी हम सबकी बहुत बहुत दुआएं जी कि अल्लाह ताला आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करे और इंशाल्लाह जल्द होगी। जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। और शबाना जी की जो ख्वाहिश है कि हिसाब ना हो, वो मेरी भी ख्वाहिश है और हर नमाज में दुआ वैसे करती हूँ। ये पूछना चाहिए कि वो किसकी नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये बात तो सही है, बिल्कुल 100% सभी की ये ख्वाहिश होगी बेशक। So a couple of written answers. Abdul Rahman on Facebook said that his greatest wish is all of his children become namazi and understand the Quran. And Afzal in the chat said that his greatest wish is Qurb-e-Ilahi. Qurb Ilahi. ठीक है. And next in the queue we have Imran Ahmed. Please go ahead. जी अस्सलाम वालेकुम। My aspirational biggest ख्वाहिश is कि इस्लाम में sectarianism खत्म हो या कम हो जाए, because in the time I'm growing up it's destroyed the fabric of a society. ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छी ख्वाहिश है, बहुत अल्लाह ताला करेगा, क्योंकि ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा जो चीज़ हमारे यहाँ सोसाइटी में फ़िरका वारियत ही है जो मुसलमानों को डिवाइड किए हुए है, बहुत सारा फसाद इससे पैदा हुआ है, बहुत कत्ल व गारत भी हुआ। अल्लाह करे जी आपकी बात बिल्कुल सही साबित हो और जल्द हो जाए ऐसे। Next in queue we have Danish. Please go ahead. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरी ग्रेटेस्ट विश है कि मेरा बेटा जो है वो अच्छे से मुसलमान अपब्रिंगिंग हो उसकी। मैं बहुत फॉर्चुनेट था, पूरी एक्सटेंडेड फैमिली थी और बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में मेरी अपब्रिंगिंग हुई। तो क्योंकि हम लोग यूएस में हैं तो अब यहाँ पे थोड़े मुश्किल है वही सेम एनवायरनमेंट का करना। तो ये वही बच्चा तो नहीं जिसकी पीछे से आवाज आ रही है? जी बहुत बदमाश है। अभी उन्होंने मुझे थोड़ा टाइम दिया हुआ है। अच्छा, चले, हम सबकी दुआ है जी कि आप इसमें कामयाब हो। Thank you very much, Dr. Salim. That is it for all the raised hands for the discussion. Okay. Should we move on to the Q&A? Yes, we should. Okay, so our first question is from Ahmed Shuaib. Please go ahead. Assalamu alaikum again. My question for today to do with the eternity of hell. हम अब वो सूरा हूद की आयत पेश करते हैं कि मादामत समावाति वल अर्द इल्ला मा शा रब्बुक, लेकिन हमें और भी कुरान मजीद में और बहुत सारे प्लेसेस नजर आते हैं कि खालिदीना फीहा अबदा। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये अबदा जो है इट्स मेटाफोरिकल, क्योंकि इतनी लंबी देर होगी तो अबदा कह दिया। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिकॉज इट डजंट मेक सेंस कि आपने जितना भी बड़ा क्राइम हो, हिटलर जितने क्राइम्स हो, इटर्निटी आई डोंट थिंक के मतलब फाइनाइट के लिए फाइनाइट ही पनिशमेंट होनी चाहिए। देखें, अगर आपको ये पहले से बता दिया है कि आपकी जो फलां जराइम है वो उनकी नौयत इस तरह की है कि उसकी सज़ा आपको हमेशा के लिए मिलेगी, तो इसमें कोई इनजस्टिस नहीं है। क्योंकि वो जो अगर तो ये हो कि वो उन जराइम की नौयत के बारे में पहले से खबरदार ना किया गया हो, तो फिर तो आप इनजस्टिस कह सकते हैं। आपको ये कहा गया कि फलां क्राइम इतनी हीनस है, आपने बच्ची को रेप कर दिया, उस बच्ची की आपने ज़िंदगी तबाह कर दी, उसके बाद अब आपको अल्लाह ताला की तरफ से कोई उसकी माफ़ी हासिल नहीं है, तो अगर ये चीज़ें आपको पहले फोर वॉर्न कर दी गई हैं तो ये तो असल में सिर्फ ये बता रही है कि दिस इज समथिंग विच इज़ अनफॉरगिवेबल। तो कोई कुछ चीज़ें होती हैं जो फॉरगिवनेस का के तक होती हैं, वो होती हैं कि जो आपने सज़ा आपको मिली और आप बाहर आ गए, आपको सज़ा मिली और आप का खात्मा हो गया या पेनल्टी आपने दे दी। तो कुछ अनफॉरगिवेबल क्राइम्स हैं। ये जो खालिदीना फीहा अबदा आप कह रहे हैं की ताबीर है ना कुरान मजीद में, ये असल में आप यूँ समझिए कि अनफॉरगिवेबल क्राइम्स के लिए हैं जो नाकाबिले माफ़ी हैं,
کیونکہ ان کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ اس میں معافی نہیں کیا جا سکتا. تو آپ اس کو یوں نہ سمجھیں کہ کوئی یہ ایسی چیز ہے کہ جو اس کے کمنزریٹ نہیں ہے. یہ صرف اس چیز کا بیان ہے کہ یہ ناقابل معافی چیز ہے. تو ناقابل معافی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کبھی معاف نہیں آپ ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ پہ ہم عذاب میں رہیں گے. تو بیسکلی یہ ان چیزوں کے لیے آیا ہے which are unforgivable. تو آئی تھنک اس یہ تو حق حاصل ہے. ہم بھی اپنی جب دنیا میں عدالتیں بناتے ہیں تو کیا ہم بھی نہیں کہتے کہ بعض چیزیں جو انفورگیویبل ہیں؟ قتل کے بدلے میں دنیا میں ہمارے لیے تو ایک ہی چیز ہے اس میں فورگیونیس نہیں دکھا سکتے, وہ جان ہے. جان ہم لیتے ہیں دنیا میں, تو اس کا مطلب ہے کہ جان لینا بھی ہم جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں بعض جرائم میں, کیونکہ یہ انفورگیویبل ہے کہ ہم اس پہ معاف کریں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح سے لمٹس بنائے ہوئے ہیں کہ بعض جرائم ایسے ہیں which cannot be forgiven. لیکن سر جب جان لیتے ہیں تو ایک دفعہ جان لے لی, ختم ہوئی بات, ٹھیک ہے. ختم. وہ دنیا میں دیکھیں, وہ ہماری دنیاوی, میں نے اس کی طرف اشارہ کیا نا, وہ دنیاوی نارسائی ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور اس کے علاوہ طریقہ نہیں ہے آخری سزا دینے کا. میں تو کانسیپٹ کی بات کر رہا ہوں, یعنی انفورگیویبل ہونے کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارے یہاں بھی موجود ہے. اب اس کے نتیجے میں کیا آپ کو سزا ملے یہ تو انسان کی قدرت کے لحاظ سے ہے نا, کہ قدرت آپ کی کیا ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ ایسا بھی تو ہے کہ جو آپ نے جہاں پہ عبرت ناک طریقے سے قتل کرنا ہے, مثلاً رجم کی سزا جو ہے, پتھر مار مار کے آپ نے کسی کو ختم کرنا ہے, تو یہ ایک اذیت ناک سزا ہے, ایک سلو ڈیتھ ہے. یہی معاملہ ہے کہ جب آپ اس کو آپ تسلیب کہتے ہیں, یا جس کو کہا ہے نا کہ تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف, کہ آپ ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمت سے کٹوا کے ایک آدمی کو تڑپتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں, اس میں بہت ٹائم بھی لگتا ہے مرنے میں. تو یہ تو انسان کی نارسائی ہے کہ وہ انفورگیویبل ہونے کو وہ زیادہ ایکسٹینڈ نہیں کر سکتا. لیکن جو کانسیپٹ ہے وہ ایک ہے پیچھے, وہ ہے کہ انفورگیویبل ہونا. اگر انسان کے پاس یہ قدرت ہوتی کہ وہ اور سلو ڈیتھ دے دیتا تو شاید وہ بھی وہ کٹ گزرتا بعض کرائمز کے بارے میں. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انسانی لحاظ سے ہم بالکل اس کو جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں اور کبھی نکیر نہیں کرتے. تو بالکل ایسے ہی کچھ چیزیں ہیں جس کے بارے میں خدا نے پہلے ہی ڈکلیئر کر دیا کہ یہ انفورگیویبل ہے. چلو اوکے, thank you. I'll contemplate a bit more on this. Next in queue we have Aisha Naz. Please go ahead. یہ سوال ہے کہ جیسے میرا پرسپیکٹیو ہے کہ اگر دنیا میں کوئی چیز غلط ہوتی ہے یا کوئی کرتے ہیں تو اس کے ذمہ دار انسانی ہوتے ہیں جو غلط کرتے ہیں. لیکن بعض دفعہ میں دیکھا ہے لوگوں کو کہ کچھ غلط ہوتا ہے تو وہ لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی, یہ تو ہونا ہی تھا, اگر نہیں ہوتا تو کسی اور طریقے سے ہونا تھا. تو میرا یہی رہتا ہے کہ ہم لوگ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو کیوں بلیم کرتے ہیں؟ مطلب انسانوں کی غلطی ہوتی ہے جس کا وہ سامنے آتا ہے. پھر بالکل ایسا ہی ہے. وہ اس کی وجہ اصل میں یہ کہ ہمارے ہاں ایک تصور ہے قسمت کا, جو جیسے کہ قرآن مجید میں یہ کہیں بیان نہیں ہوا کہ انسان کی کوئی تقدیر ہوتی ہے, کوئی قسمت ہوتی ہے. تقدیر کا لفظ پورے قرآن مجید میں اس مفہوم سے عاری ہے, خالی ہے, جس سے ہم اس کو سمجھتے ہیں. قرآن ایک ہی اصطلاح سے واقف ہے, وہ اللہ کا علم ہے. گویا اللہ تعالیٰ کا علم یہ ہے کہ اگر آپ اپنی صحت کے ساتھ کیئرلیسنس دکھائیں گے تو آپ کو موت تو آئے گی. آپ اگر سڑک کے سینٹر میں کھڑے ہو جائیں گے یا ریل کی پٹری کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو موت تو آپ کو آئے گی. تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے, نہیں, اللہ کو علم تھا کہ آپ کیئرلیسنس دکھائیں گے اور اس کے نتیجے میں آپ کی موت آ جائے گی. تو اس وجہ سے اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی قسمت اور تقدیر کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جو پیدا ہو گیا ہے. یہ اگرچہ بعض روایات سے پیدا ہوا جو اپنی جگہ پہ ان کا ایک محل ہے, ایکسپلینیشن ان کی آرام سے ہو سکتی ہے, لیکن ہم اس کا ایک ایسا مطلب لے بیٹھے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں خدا نے ایک چیز کا فیصلہ ہی کر دیا ہے اور خدا نے جو کی مرضی ہی ایسی ہے جس کے آگے آپ نے کچھ نہیں کرنا. نہیں, خدا کی جو مرضی ہے وہ ایک الگ چیز ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ خدا کا علم ہر چیز پہ حاوی ہے. آپ جو کریں گے اس کے لحاظ سے آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا. آپ دیکھیے نا, اگر آپ نے حفظان صحت کے اصولوں کو نہیں اپنایا, آپ نے اگر ڈاکٹر نے آپ کو کہا, میرے ابھی حال ہی میں بہت قریبی ایک جاننے والے ہیں, انہوں نے اپنی صحت کے بارے میں ہارٹ کے وہ مریض تھے, انہوں نے بہت زیادہ پرواہ نہیں کی اور آخر میں ان کا ایک بہت جلدی میں بائی پاس ہونا پڑا اور انفارچونیٹلی وہ کامیاب تو ہو گیا لیکن ہی کوڈ ناٹ سروائیو. لیکن اس کی میڈیکل وجہ جو ہمیں سامنے آئی وہ یہ کہ جو پچھلے 2 سال سے جن کو مسلسل انجائنا کی پین ہو رہی تھی یا کچھ عرصے سے, ہی واز ناٹ لوکنگ آفٹر اٹ. اب یہ کہنا کہ بھئی اللہ کی مرضی ہے, تو اللہ کی مرضی نہیں ہے, اللہ کے علم میں ہے یہ کہ فلاں آدمی فلاں کام کرے گا تو اس کے نتیجے میں اس کی جو صحت ہے وہ بالکل پروٹیکٹڈ رہے گی, فلاں کام کرے گا تو اس کی صحت یا کوئی اور اگر وہ ایسی کیئرلیسنس دکھاتا ہے. تو یہ اللہ کا علم ہے جس کا قرآن ہمیں بتاتا ہے. اس وجہ سے آئی تھنک ہمیں قرآن مجید ہی سے اس طرح کے معاملات کی طرف رجوع کرنا چاہیے. جی, تو سر اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اگر زندگی میں کچھ بھی فیصلہ مطلب ہمارا ہی ہوتا ہے, ہمیں ہی لینے ہوتے ہیں صحیح اور غلط کے فیصلے اچھے سے,
انسان کا فیصلہ ہوتا ہے. بعض دفعہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آپ کے فیصلے پر کوئی روک ڈال دیتے ہیں, کوئی اس کو سر انجام نہیں ہونے دیتے. مثلا آپ نے گھر سے نکلے, آپ نے کہا میں فلاں کام کرنا ہے, لیکن حالات اس طرح کے پیدا ہو گئے. تو جہاں اللہ تعالیٰ حالات پیدا کر دیتا ہے وہ تو قدرتی طور پہ حالات ایک گرینڈ اسکیم میں پیدا ہو ہی رہے ہیں. لیکن جنرلی مثلا میں جب صبح اٹھ کے کہتا ہوں کہ آج میں نے گاڑی میں بیٹھ کے دفتر جانا ہے تو میں چلا ہی جاتا ہوں. 9 out of 10 ٹائمز ایسا ہی ہوتا ہے. 9 out of 10 ٹائمز ایسا ہی ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں جی میں گاڑی میں بیٹھ کے کھانا کھانے جا رہا ہوں یا فلاں جگہ جا رہا ہوں, ہو ہی جاتا ہے. تو یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اور چیز آڑے آ جاتی ہے. تو یہ اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کی کے بس میں ہوتی ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے, اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کے بس میں نہیں ہوتی, وہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو یہ بس میں ہونا نہ ہونا ایک اور چیز ہے, خدا کا علم کسی چیز کے بارے میں ہونا ایک اور چیز ہے. ان دونوں کی کمپریہنشن اگر ہماری صحیح ہو تو یہ کنفیوژن شاید پیدا نہ ہو. Next in queue we have Fahad Iqbal. Please go ahead. ڈاکٹر صاحب, آپ کا ڈسکشن کا میں جو آپ کا ٹاپک تھا مائی گریٹسٹ فش, اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ میری تو وش یہ ہے کہ ہم مذہب کے اندر ہم اپنے بچوں کو اور اپنے ینگ ٹینس کو آزادی دیں سوچنے کی اور مذہب پر عمل کرنے کی اور سچ کی تلاش کی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ مذہب کو تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں جبر کے ذریعے, اور ایک بچوں کو زبردستی مسلمان بنانے کی اور اپنے ایک مخصوص پوائنٹ آف ویو کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو قول و فعل میں تضاد نظر آتے ہیں اپنے ماں باپ کے, اور وہ مذہب سے بیزار ہو جاتا ہے الٹیمیٹلی. جو آج کل کی جنریشن کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو میرے ساتھ بھی ہوا, میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے. وہ مذہب سے بیزار ہو جاتے ہیں, حالانکہ مذہب کا اس میں قصور نہیں ہوتا, وہ ایک روایت جو چلتی ہوئی آ رہی ہے وہ اس کا قصور ہے. لیکن چونکہ جو بچے ہیں جب وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ اسی روایت کو ہی وہ دین سمجھتے ہیں, جنہوں نے ماں باپ سے لیا, جنہوں نے معاشرے سے لیا ہے, وہ اسی کو دین سمجھ کے چلتے ہیں, اور پھر وہ اس سے بیزار ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ دوسری آئیڈیالوجیز کی طرف نکل پڑتے ہیں, جیسے سائنس, ٹیکنالوجی اور ایتھیزم اور ایگنوسٹسزم کی طرف نکل پڑتے ہیں. اور اس پہ جب ماں باپ سے بات کی جاتی ہے تو وہ ابھی بھی ان کا یہی ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ نہیں, یہ تو مطلب کہ جوئش کنسپریسی تو یہود و نصارہ کی ایک سازش ہے, یہ آپ کے دماغ کا اختراع ہے, آپ کے دماغ کے اندر فتور بھر گیا ہے, آپ چھوڑ دیں یہ سب چیزیں, آپ انٹرنیٹ چھوڑ دیں, انٹرنیٹ جو ہے وہ فطور ہے. حالانکہ وہ خود سائنس اور ٹیکنالوجی کا یوز کر رہے ہیں, لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں موبائل ایک فطور ہے, انٹرنیٹ ایک فطور ہے, اس کو بند کر دیں, آپ اس سے یہ سنتے ہیں سب کچھ. آپ کی بات کا اگر خلاصہ کیا جائے تو بیسیکلی جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کے ساتھ جو مس ہینڈلنگ ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے, آپ کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کسی طرح سے اس میں تبدیلی آئے اور افراد جو ہیں وہ ینگسٹرز کے ایشوز کو پراپرلی ایڈریس کریں, اور یوتھس کو جو ایک بہت بڑی فورس ہے, بلکہ اصل فورس کہنا چاہیے, اس کو گیلبنائز کیا جائے, ریجوینیٹ کیا جائے, اور ان کے اندر اپنے مذہب کے بارے میں اور اخلاقیات کے بارے میں اعتماد پیدا کیا جائے. یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ مطلب اس خواہش کو ہم پورا کرنے کے لیے کوئی لائے عمل بھی ہم بنا سکیں, ہم کچھ کر بھی سکیں, کیونکہ اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مستقبل پھر سیکیور ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں کہ ایک کرائسس آف فیتھ پایا جاتا ہے, ناٹ اونلی ان دا ویسٹ. چلیں ویسٹ کے اندر تو ایک آزادی ہے, وہاں پہ سوچنے کی آزادی ہے, مذہب کی آزادی ہے, اور لوگ کھل کے اعلان کر دیتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں رہے گا, ایسا نہیں ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر 25 سے 30% لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو اتنی ہی پرسنٹیج میں لوگ دے آر لیونگ دا فیتھ, وہ اسی پرسنٹیج سے وہ مذہب سے نکل بھی رہے ہیں. اور ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ مذہب سے کیوں نکل رہے ہیں تو اکثر ان کا ایک پرسنل ریزننگ ہوتی ہے کہ جب ہم مولوی صاحب کے پاس گئے, جب ہم مسجد میں گئے یا ماں باپ سے بات کی تو انہوں نے ہمیں ایک جھڑکا ہی, انہوں نے کہا کہ کوشچن نہ کرو, یہ دماغ کا فطور ہے آپ کے, یہ یہودی سازش ہے, کوشچن کرنا منع ہے. آپ کو جو بتا دیا گیا ہے لا الہ الا اللہ, یہ میں نے اپنے گھر والوں کی میں بات کروں, سر میں کیا بات کروں دوسری, وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کو پڑھا دیا ہے ہم نے, یہ جو ہے نا اس سے ادھر آپ نے آگے پیچھے نہیں ہٹنا. تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے, اللہ کیا ہے, کہ اس کو ڈسکور کرنا ہے یا نہیں کرنا, کہتے ہیں نہیں ڈسکور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ تو تمہاری بنیاد ہے, آپ اپنی بنیاد سے ہٹ کے
تو آپ نے جناب علی معاشرے کو بھی آپ نے چھوڑ دیا, آپ نے روایات کو بھی چھوڑ دیا, آپ نے ہمیں بھی چھوڑ دیا, وہ اس کو ایک گالی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ میری ایک بہت اچھی خواہش ہے اور اللہ تعالیٰ کرے گا جی اس کے لیے ہم کوئی لائے عملی بنائیں اور عملی طور پہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا حفاظ. Thank you very much. I request all participants, we have a bunch of questions, so please hold on. If we have time, we'll take more wishes towards the end, but for now, let's just focus on our questions. Akram Bhatti, you're next. Please go ahead. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ سورہ ہجر کی 19 آیا ہے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. جو آخری پارٹ ہے اس کا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ, یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دنیا میں اتنی سفرنگ ہے اور سب موسٹلی مسلمان لوگ ہی ہیں, لیکن ان کا تو کچھ میں قصور نہیں ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ, یہ کچھ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ کس طرح. نہیں وہ دیکھیں خداوند تعالیٰ نے اس کا بندوبست کر دیا ہوا ہے. آگے تو اصل میں انسانوں کا ہے نا کہ اگر وہ جو کچھ خدا نے اگایا ہے اور ہر ایک کے لیے مناسب طریقے سے اگایا ہے, جو ہر ایک کی ضرورت پورا کرتا ہے, لیکن اگر انسان اس پہ سانپ بن کے بیٹھ جائیں اور وسائل کو اس طرح سے جس طرح سے خدا نے ہر ایک کے لیے رکھا ہے وہ ان کو استعمال نہ کریں, تو یہ تو اصل میں یہ انسان, کیونکہ دیکھیے دنیا کو میں جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو ارادے کی آزادی دی, اختیار کی آزادی دی, اور یہی اس کے لیے آزمائش بھی بن گئی. اسی اختیار کو آپ ٹھیک بھی استعمال کر سکتے ہیں, غلط بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ جب اختیار کو مس یوز کرتے ہیں تو اس سے شر وجود میں آتا ہے. اور پھر یہ جو انبتنا فیہا من کل شیء موزون اور اس طرح کی سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پھر اپنی حیثیت کھو بیٹھتی ہیں, کیونکہ خدا نے تو بندوبست کر دیا ہے, لیکن انسان نے جو شر پھیلایا ہے یا انسان کو جو خدا نے موقع دیا کہ وہ آزمائش کے لیے کہ وہ جو چاہے کرے. اور دیکھیے انسان تو کیا سب سے بڑا موقع تو شیطان کو دیا گیا. شیطان نے جب یہ کہا کہ مجھے الی یوم یبعثون یہ موقع دیا جائے, رب انذرنی, مجھے مہلت دی جائے, تو اللہ تعالیٰ نے دے دی. سو یہ دیکھیے اللہ کی اسکیم میں چونکہ وہ چیز موجود تھی کہ اس آزمائش کے ذریعے سے افراد کو آزمایا جائے ان حالات کے ذریعے سے, تو یہ وہ حالات ہیں. اس وجہ سے آپ دیکھیے کہ جب بھی آپ دنیا کو دنیا تک سمجھنے کے لیے یا دنیا سے سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم سب ناکام ہو جائیں گے. دنیا نہیں سمجھ میں آ سکتی جب تک کہ آخرت کا کانسیپٹ آپ دنیا کے ساتھ نہ ملائیں. اور قرآن نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے سورہ ذاریات میں کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ, ہر چیز کو ہم نے جوڑا بنایا ہے اور اس دنیا کا جوڑا آخرت ہے. تو جیسے مرد, فرض کیجئے کہ دنیا میں مرد ہی مرد ہوں, تو آپ کو ایکسپلینیشن سمجھ میں نہیں آئے گی کہ مرد میں کچھ تقاضے ہیں جو ایک خاتون نہیں پورے کر سکتی, وہ ہے ہی نہیں موجود. اسی طرح سے اگر رات ہی رات رہے اور دن نہ آئے تو کچھ تقاضے ہیں جو دونوں نے مل کے پورے کرنے ہیں. زمین و آسمان ہے, تو یہ پیئرز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں. اسی طرح سے دنیا کا ایک پیئر ہے جو آخرت ہے. اگر آپ ایک ممبر کو دیکھیں گے اور پیئر کا دوسرے ممبر کو نہیں دیکھیں گے تو دنیا نہیں سمجھ میں, مطلب وہ آپ کو فینامنا سمجھ میں نہیں آئے گا. جیسے کہ اگر صرف مرد ہوں صرف خواتین ہوں تو آپ کہیں گے سم تھنگ از مسنگ. تو اگر آپ دنیا ہی سے سب سوالات کا جواب حاصل کرنا چاہیں گے تو all of us will invariably end in failure, and this is what actually has happened to philosophy and to many other metaphysical sciences. میں اس سے یہ ہے کوشچن کہ مطلب انڈیویجول لیول پہ جات فرما رہے ہیں اس میں بات آتی ہے, لیکن نیشنل جو نیشن کی نیشن ہے وہ ان میں اچھے لوگ بھی ہوں گے. ظاہر ہے کہ جو فلسطین میں, کشمیر میں, یمن میں, شام میں کوئی اچھے لوگ بھی ہوں گے نا وہاں پر. اب وہی پچھڑے ان کے ساتھ, اور جو دوسرے جن اللہ نے دیا ہوا ہے ایز اے نیشن سے وہ کچھ بھی نہیں کر رہے. وہ دیکھیں قرآن مجید نے اس کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ جس کے بارے میں کہا نا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ الَّذِينَ لَا يُصِيبَنَّكُمْ ظَلَمٌ مِنْكُمْ خَاصَّةً. اس طرح کے الفاظ ہیں کہ صرف جب اللہ تعالیٰ کی آزمائش آتی ہے کلیکٹیو تو اس میں صرف برے لوگ ہی نہیں پستے, پھر اچھے لوگ بھی پس جاتے ہیں. یہ خدا کا اپنا وہ قانون ہے کہ جس کے نتیجے میں جب کلیکٹیو آزمائش آتی ہے تو وہ کلیکٹیوٹی کے اوپر ہے. اور اس آزمائش کے بارے میں پھر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کا جو انڈیویجول رویہ ہے وہ آپ کو پلیس کرے گا آخرت میں. یعنی کلیکٹیو آزمائش تو کلیکٹیولی آئی ہے. دنیا میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو موت اس کے نتیجے مل جائے, ڈسٹرکشن آ جائے, لیکن چونکہ الٹیمیٹلی اس کا فیصلہ آپ کی حیثیت کا آخرت میں ہونا ہے تو وہ دنیا میں جو لوگ پس بھی گئے ہیں ان کو فلی کمپنسیٹ کر دیا جائے گا آخرت میں. اس وجہ سے اگین میں آپ کو وہی کہوں گا کہ ہم پھر چونکہ اپنے آپ کو مایوپکلی اس وقت دنیا ہی سے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں دنیا میں یہ آزمائش آئی کہ اچھے لوگ بھی جو پس گئے, نہیں وہ ہم یہ بھول رہے ہیں کہ یہ جو پسنا ہے اس کو کہیں گنا زیادہ کمپنسیٹ ہونا ہے. یہ ایک وقتی ہے, اٹ ہیز ٹو گو اوے. تو اگر یہ ہماری جو دوسری آنکھ ہے, ایک آنکھ دنیا کی ایک آخرت کی ہے, دونوں آنکھیں اگر ہم کھلی رکھیں
تو پھر یہ پورا فنامنا ایکسپلین ہو سکتا ہے. آخری پوائنٹ صرف یہ کہ اس کی ذمہ داری ہم پہ ایز انڈیویجول بھی آتی ہے یا جو بڑی حکومتیں ہیں جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے, سعودی ہے, قطر ہے, برونائی, ان کے دیکھیے یہ اٹ ڈیپینڈس, کئی چیزوں پہ انڈیویجول بھی ہے, کئی چیزوں پہ کلیکٹیولی بھی ہے, یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے, ایشو ٹو ایشو ویری کرتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ رسپانسبلٹی میں آپ کو جب بھی کوئی چیز فکس کرنی ہوتی ہے کہ کس کی ہے, تو وہ آپ اس ایشو کو دیکھتے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ آپ سارے فیکٹرز دیکھیں گے. ہو سکتا ہے بعض ایسی ہوں گی جو صرف کلیکٹیو ہیں, ہو سکتا ہے بعض ایسی ہوں جو صرف انڈیویجول ہیں, ہو سکتا ہے بعض ایسی ہیں جس میں دونوں چیزیں موجود ہیں. So it will vary from issue to issue. Next person in the queue is Abid. Please go ahead. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ سورہ نور کی ایک آیت ہے سر, میں آپ کے سامنے وہ آیت رکھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. سر جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں, اس کو مفسرین کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں سر, سید ابو علا مودودی علیہ الرحمہ انہوں نے اس کو دنیا سے سر ریلیٹ کیا ہے. اور اسی طرح ہم جب ڈاکٹر اسرار علیہ الرحمہ کا ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو انہوں نے بھی ایسا ہی لکھا ہے. سر جب ہم معرفت قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہوں نے بھی ایسا ہی لکھا ہے. سر جب ہم ابن کثیر علیہ الرحمہ پڑھتے ہیں, ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہوں نے بھی اس کو دنیا سے ریلیٹ کیا. لیکن جب ہم مولانا امین حسن اصلاحی علیہ الرحمہ کا وہ پڑھتے ہیں تو انہوں نے اس کو آخرت سے ریلیٹ کیا. اور جب ہم گامدی سر کا یہ پڑھتے ہیں تو انہوں نے بھی اسے آخرت سے ریلیٹ کیا ہے. سر اصل میں اس کا جو مطلب کانٹیکسٹ ہے سر وہ کیا ہے؟ وہ آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا. آپ آیت کا آخری حصہ پڑھیں دوبارہ, وہ بالکل واضح کر کے بتاتے ہیں کہ اس کا تعلق آخرت سے. جب یہ کہا گیا کہ اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم, جی لہم مغفرۃ ورزق کریم سے بالکل واضح ہو گیا ہے کہ یہ آخرت سے تعلق ہے اس چیز کا. سر جو مغفرت اور رزق کریم جو ہے وہ تو دنیا میں آپ کو نہیں نہ ملے گی. یس سر. سر ہم دنیا میں جب ہم دیکھتے بھی کہ مطلب ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کچھ نیک مرد جو ان کو نیک خواتین. دیکھیں وہ تو مشاہدہ ہے نا, وہ تو ہم مشاہدہ تو ہے ہی, واقعی وہ بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن اصل میں تو آیت کو اپنے اندر سے بات بتانی چاہیے نا. تو آیت تو بالکل واضح ہے. آیت کو اگر آپ اس کے باقی حصے سے اگر الگ کر کے انٹرپریٹ کریں گے تو پھر تو یہ دنیا سے متعلق کوئی کہہ سکتا ہے, جیسا کہ اکثریت نے لیا ہے. لیکن اگر آپ اس سے پیچھے جو مضمون بیان ہوا ہے اس کو بھی دیکھیں گے, اور خاص طور سے جو آیت کی جو اینڈنگ ہے جہاں آیت ختم ہو رہی ہے, تو وہاں بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ جو ان کا جو مغفرت اور اجر عظیم ہے وہ یہی ہے کہ جس میں خداوند تعالیٰ نیک روحوں کو آپس میں ملا دے گا. پاکیزہ روحیں جو اکٹھی ہو جائیں گی, اور جو خبیث روحیں وہ اکٹھی ہو جائیں گی. سر جو باقی تفاصیر ہیں انہوں نے اس کو دنیا سے کیوں ریلیٹ کیا سر؟ دیکھیں میں تو نہیں جانتا کہ انہوں نے کیوں کیا ہے, تو اگر وہ زندہ ہوتے تو ہم ان سے پوچھ لیتے. میں تو آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہی بتا سکتا ہوں کہ آیت کے اندر جو کرینہ موجود ہے جس کی بنیاد پہ استاد اصلاحی صاحب نے یہ ترجمہ کیا, میں تو وہ آپ کو بتا سکتا ہوں کیونکہ ان کی چیز میرے سامنے موجود ہے یا کرینہ آیت کے اندر موجود ہے. We've had a question waiting for a long time. So they asked, یہ جو کہا جاتا ہے کہ قلت طعام, قلت منام اور قلت کلام اچھی شخصیت کے لیے ضروری ہے, اس بات کی مذہبی حیثیت بھی کوئی ہے, اور اگر ہے تو کیا ہے؟ یہ صوفیوں کا قول ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں قلت کلام, قلت طعام اور قلت منام, یعنی آپ کم بولیں, کم کھائیں, کم سوئیں. یہ ایک جسٹ سارٹ آف ایڈاج آپ کہہ رہے ہیں, کوئی پروورب ہے جو صوفیہ کے ہاں ہیں. اس کا کوئی مذہبی بنیاد نہیں ہے, نہ یہ مذہب میں کوئی, نہ یہ قرآن مجید سے کوئی ایسی چیز ہے, نہ کوئی حدیث سے یہ کوئی چیز ہے. تو یہ موقولات ہیں, جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ بہت ساری باتیں ہیں جو بن جاتی ہیں, موقولے بن جاتے ہیں, sayings بن جاتی ہیں. تو this is one of these sayings. You can agree with it and you can disagree with it. Thank you very much, Dr. Salim. The next person in the queue is Nisar Qureshi. Please go ahead. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ میں پہلی دفعہ اس مجلس میں شامل ہوا ہوں, مجھے اعزاز حاصل ہوا ہے. جناب رامجی صاحب کے میں لیکچر کچھ سالوں سے سن رہا ہوں, جو کوشچن آنسر سیشن میں نے بہت سے سنے ہیں, اور جو آج کل یہ سیریز چل رہی ہے 23 سوالوں والی, یہ کافی ریگولر دیکھتا ہوں. اور میں ان کا احسان مند ہوں رام جی صاحب کا کہ انہوں نے میرے خیالات کو سنبھالنے میں اور ڈائریکشن دینے میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے.
میں صرف ایک پوائنٹ آپ کے سامنے، سوال نہیں ہے میرا، ایک پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ غامدی صاحب کے قریب ہیں تو ان تک یہ پہنچائیں اور ان سے کہیں کہ اس کو تھوڑا سا کنسیڈر کریں. اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایک ریسنٹ پروگرام میں جو 53 تھرڈ ایپیسوڈ تھی حور کے بارے اس میں انہوں نے obviously حور کو ایڈجیکٹو کے طور پہ پیش کیا ہے، گورے رنگ کی عورتیں یا گوریوں کا لفظ. اور مولانا مودودی صاحب اور شاہ عبد القادر صاحب کے جو تفاسیر ہیں ان کے حوالے دیے ہیں اس کی سپورٹ میں، وہ سب کچھ ٹھیک ہے. مجھے جو پہلی دفعہ، نارملی مجھے غامدی صاحب کے پروگرام سن کے کبھی اشکال پیدا نہیں ہوتے، اس دفعہ ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرے ذہن میں یہ آیا کہ دنیا آبادی کے لحاظ سے گورے لوگ کم ہیں اور براؤن اور گہرے رنگ کے لوگ بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے جی. اور انڈو پاک کے لوگ جیسے آپ بھی جانتے ہیں کہ گورے رنگ کے بارے میں مینیے کی حد تک پیشنیٹ ہے، اور میڈیا پر ہزاروں کریموں کے اشتہار چلتے رہتے ہیں، رنگ گورا کرنے والی کریموں کے. اب ہمیں فائنلی یہ پتا چلتا ہے کہ قرآن بھی اسے سپورٹ کر رہا ہے کہ گورا رنگ ہی بہتر ہے اور یہی پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے جی. مجھے یہ سن کے اس دن بہت تھوڑا سا میرے اندر یہ فوراً، اور میں بتا رہا ہوں کہ پہلی دفعہ زندگی میں غامدی صاحب کی کسی بات پہ کوشچن میرے اندر تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقطۂ نظر ان اربوں لوگوں کے لیے اور خاص طور پر خواتین کے لیے یہ کیسے لیا جائے؟ کیا ان کے لیے ڈپریشن کا باعث بنے گا؟ وہ خواتین جو گوری نہیں ہیں اور جنہوں نے جا کے جوڑے بنانے آگے، یہ تو الگ بات ہے کہ اس کی ایکسپلینیشنز ہوں گی کہ وہ کیا کر دی جائیں گی، انہیں چینج کر دیا جائے گا، مردوں کو کر دیا جائے گا، بہت ساری باتیں ہیں، جوان ہو جائیں گے لوگ، یہ ہو جائے گا وہ. غامدی صاحب سے اگر پوچھا جائے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی یہ جو بات کی گئی ہے، جیسے جنت کی اور نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو یہ بات اس وقت کے حاضرین کو سامنے رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے. میری صرف گزارش یہ ہے آپ سے کہ غامدی صاحب سے میری ریکویسٹ تک پہنچائے کہ اپنی اگلی نشست میں، کیونکہ انہوں نے 4 دفعہ یہ گوریوں کا لفظ استعمال، لفظ گوریوں اور گوریاں، اور یہ بڑا حساس معاملہ ہے، میرے نزدیک بڑا حساس معاملہ ہے. اس کو تھوڑا سا ایڈریس کریں اور اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ اس کا اصل کانٹیکسٹ کیا ہے اور ہمیں اسے کیسا لینا چاہیے، اینڈ یہ خواتین کے لیے اور عام لوگوں کے لیے یہ کس طرح لیا جائے گا اور اسے لینا چاہیے. تو بس یہ میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے آپ سے کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے پلیٹ فارم سے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کریں. جی نثار صاحب دیکھیں 2-3 چیزیں، یہ تو خیر بات ان تک پہنچ بھی جائے گی، انشاءاللہ ہم پہنچا بھی دیں گے. آپ چاہیں تو ڈائریکٹلی بھی ان کو، ان کے اسسٹنٹ کو آپ ای میل لکھ سکتے ہیں، وہ حسن جو ہیں وہ سوال کو پٹ بھی کر دیں گے. لیکن 1-2 چیزیں میں آپ کو فی الحال کہہ سکتا ہوں. اس میں پہلی چیز تو یہ کہ ظاہر ہے کہ ابھی ان کی آن گوئنگ سیریز ہے، ابھی پہلا اس پہ لیکچر آیا ہے، آگے جا کے جو کچھ وہ کہیں گے ہم سب سن رہے ہیں، ان کو انتظار کریں گے کہ آگے اس کی کیا ایکسپلینیشن دیتے ہیں. لیکن دیکھیں اس وقت غامدی صاحب میرے خیال ہے اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا قرآن امپورٹنٹ ہے اس معاملے میں. اور قرآن مجید میں جو ورڈ استعمال ہوا ہے نا حور کا، یہ حورا کی جمع ہے. آپ اردو کا عربی کا لغت اٹھا کے دیکھ لیجئے تو وہ گورے رنگ کے لیے ہی آتا ہے. یعنی میں آپ صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ غامدی صاحب کا کی جو رائے ہے بنیادی طور پہ وہ لنگوسٹک ایسپیکٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو گوریوں کا جو ورڈ ہے بیسکلی، یعنی ایک تو یہ نا کہ ہمیں اچھمبا تھوڑا سا ہوتا ہے، ہم سب کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھئی تو ریسسٹ سی بات لگتی ہے. لیکن یہ بیسکلی اگر ریسسٹ بھی بات ہے، اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں. پہلے دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے. قرآن مجید جہاں حور مقصورات فی الخیام کہتا ہے یا زوجناہم بحور عین کہتا ہے، جہاں جہاں پہ حور کا لفظ استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی یعنی کوئی زبان سے تو ہٹ کے نہیں نا بات بیان ہو رہی. تو آپ جتنے پڑھے لکھے ہیں، میکینیکل انجینئر ہیں، آپ کسی عربک ٹو انگلش لغت آج کل عام مل جاتی ہیں، کبھی اس کو نکال کے آپ دیکھیں تو یہ ہورا بیسکلی اس کا جیسے فعلا کا ایک وزن ہے، جس میں جیسے ہمراہ کا آپ نے ورڈ سنا ہوگا جو سرخ کے لیے آتا ہے، اس کے سودا کا جو ورڈ ہے جو بلیک کے لیے آتا ہے، تو بالکل یہ ہورا ہے جو کہ وائٹ کے لیے آتا ہے. تو اب اگر خداوند تعالیٰ کچھ کہہ رہے ہیں تو پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے کوئی اگر معیار واقعی مقرر کر دیا ہے تو وہ کیا ہے. تو ایک میں یہ کہوں گا کہ ہمیں غامدی صاحب یا مودودی صاحب یا شاہ عبد القادر صاحب کی بات سے ہٹ کے پہلے اللہ کی بات کو دیکھنا چاہیے.
دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر یہ چیز ہی بہت امپورٹنٹ ہے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ جو جنت کی تصویر ہے وہ عربوں کو جو بتائی گئی ہے. دیکھیں عرب جو تھے نا, آپ کو تھوڑی اگر آپ کا کلچرل بیک گراؤنڈ بتاؤں تو وہ ایرانیوں سے اور مصریوں سے بہت متاثر تھے, پرشین سے اور ایجپشین سے, کیونکہ ادھر فیروز تھے اور ادھر جو سائرس دا گریٹ وغیرہ اور پرشینز کی بہت زبردست جو ان کی جو ایسٹرن تہذیب تھی. تو اگر آپ تفصیل دیکھیں گے تو یہ غالیچوں کا ذکر ہے, یہ نہروں کا ذکر ہے, یہ جو جتنے بھی فیروز تھے اور جتنے بھی یہاں پہ جو پرشینز کے جو ایمپررز تھے ان کے ہاں یہ غیر معمولی غالیچوں کا اور ان سب چیزوں کا ذکر آتا ہے. اس وجہ سے دوسری جو میری گزارش ہوگی وہ یہ ہے کہ یہ بالکل کوئی شبہ نہیں ہے اس میں کہ عربوں کے کو تقریب فہم فراہم کرنے کے لیے یا ان تک بات کو پہنچانے کے لیے جو چیزیں وہاں پہ دکھائی گئی ہیں یا پورٹرے کی گئی ہیں وہ ان کے ٹیمپرامنٹ کو سامنے رکھ کے کی ہوئی ہیں. چنانچہ یہ بالکل واضح میرے خیال میں تو اپنے ذہن میں اس میں کنونسڈ ہوں, انلیس کہ آئندہ ان کے لیکچرز آتے ہیں تو اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے, گوریاں ہی ہیں اور یہ وائٹ کلر کی طرف ہی اشارہ کر رہا ہے. لیکن یہ عربوں کے ہاں چونکہ یہ ٹیسٹ تھا کہ وہ سفید خواتین کو یا گوری خواتین کو بہت چیرش کرتے تھے, اور بلکہ اس میں آپ کو اضافہ کروں ان کے ہاں جو اصل خواتین, کیونکہ عرب شاعری اگر آپ نے پڑھی ہو تو اس میں یہ جگہ جگہ ذکر آتا ہے, تو عربوں کی جو شاعری ہے اس کے اندر جو رنگ جو سب سے زیادہ عرب پسند کرتے تھے خواتین کے بارے میں اس کو اصفر کہتے ہیں, جو اس کو آپ سنہرا کہہ سکتے ہیں, گولڈن کہہ سکتے ہیں. اصفر رنگ ہے جو عرب شاعری میں بھی ہے, اور آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو کاننا ہننا بیض و مکنون کی تشبیہ آئی ہے سورہ صافات میں حوروں کے لیے, وہ بھی اس کے اندر بھی یہی ہے کہ وہ اصفر رنگ کے ہوتے ہیں, گولڈن رنگ کے انڈے ہوتے ہیں, اس لیے تشبیہ ان کو اس لیے دی گئی ہے. تو یہ سنہرا رنگ اور سفید رنگ یہ وہ ہیں کہ جو عربوں کے ہاں بہت زیادہ چیرش تھے. اس لیے میرا خیال ہے کہ کوئی اس میں ریسزم یا کوئی پہلو نہیں ہے, اس لیے کہ رنگ ایک ایسی چیز ہے کہ یعنی سانولے رنگ کے اندر بھی خوبصورتی ہوتی ہے, زرد رنگ میں بھی خوبصورتی ہوتی ہے, اور بہت سے رنگ ہیں انسانوں کے ان میں خوبصورتی ہوتی ہے. تو یہ ایک اوور آل خوبصورتی کی جو بات ہے وہ تمام انسانیت کے لیے کے لحاظ سے کی گئی ہے. گویا آپ یوں سمجھ لیجیے کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ جس قسم کی خواتین کا جو رنگ آپ پسند کریں گے آپ کو وہی فراہم کی جائیں گی. عربوں کے لیے کہا گیا کہ چونکہ آپ کو اصفر اور سفید رنگ پسند ہے تو آپ کے لیے وہاں وہ موجود ہوں گی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا بھر کی جو مرد ہیں یا یہ کوئی خدا نے کوئی میزان یا کوئی معیار طے کر دیا ہے کہ گورا اور سفید رنگ ہی ہے جو, یا گولڈن رنگ ہی ہے کہ جو اعلیٰ ترین رنگ ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ شاید تھوڑا تجاوز ہوگا. تو یہ دو باتیں ہیں, باقی استاد ظاہر اپنی اور توضیحات کریں گے تو اس سے اور ہم بہتر اس کو سمجھ سکیں گے. ڈاکٹر صاحب میں بڑا ممنون ہوں, آپ نے بڑی اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے, اور یہی اس کی ایکسپلینیشن ہے. اور ایکچولی میں خدا نہ خواستہ نہ تو قرآن کو چیلنج کر رہا ہوں, نہ کر سکتا ہوں, نعوذ باللہ کوئی بھی نہیں کر سکتا, اور نہ میں غامدی صاحب کی اس ایکسپلینیشن کو چیلنج کر رہا ہوں جو انہوں نے کی ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ باقی لوگ جمہور علماء جو ہیں وہ اس کی کچھ اور تعبیر کرتے ہیں, وہ فزیکلی ایک پیکر کو لیتے ہیں اس میں, جبکہ یہاں رنگ کو لیا جا رہا ہے. تو میرا صرف یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جس طرح آپ نے اب ایکسپلین کیا نا کہ ایکچولی اس پروگرام کو شروع کرنے اور اس حور کے لیے گورا رنگ ہم ذکر کریں تو اس ایکسپلینیشن کو دے دیں تاکہ وہ پوری دنیا تک پہنچے, بس اتنی سی بات. جی میرے خیال ہو سکتا ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ممکن ہے آگے یہ بات ہمارے سامنے آنی شروع ہو جائے, اور اگر نہیں آئے گی تو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اس میں یہ توضیح ڈال دیں, وہ بشرطے کہ اس اتفاق کرتے ہوں. ہمیں ابھی تو یہ بھی نہیں پتا, یہ تو میں اپنا قیاس آپ کو بتا رہا ہوں. صحیح ہے, بہت شکریہ, بڑی مہربانی ہے, بڑی عنایت. السلام علیکم. Thank you very much. For the remaining participants, please limit yourself to one question. We're running out of time. Adila, you're next. Please go ahead. Assalamualaikum, sir. I don't have a question. میں صرف اپنا wish بتا رہی تھی, but if there's time, I'll say it. Otherwise, you can take it later. I think آپ briefly بتا دیجیے. سر ویسے تو ہزاروں خواہش ہے, ایسی کیا خواہش پہ دم نکلے, اور وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں, لیکن کرنٹلی میری بہت زیادہ خواہش یہ ہے کہ پاکستان پیسفل اور کرپشن فری ہو جائے اور عمران خان کامیاب ہو اپنا جو اس کا ایم ہے اس میں. اچھا چلیں, اس کے لیے آپ کو پاکستان آنا پڑے گا. صحیح سر, صحیح انشاءاللہ سر. چلیں بس یہ ہے کہ دعا کریں سب اس کے لیے. بالکل صحیح, نہیں دعا تو بالکل ہے, سب کی خواہش ہے کہ ہم کرپشن فری ہوں. بس صحیح ہے. Thank you. Next person in queue is Junaid Khan. Please go ahead. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی راز صاحب, وہ میرا سوال اصل میں کیونکہ اس پروگرام میں آپ وہ بائبل اور اس کو بھی جی ہیں, تو ایک
آپ اس ٹاپک کو تو پہلے کور کر چکے ہیں جو صلاۃ اور زکوٰۃ کا ہے، لیکن میں لیٹلی چیک کر رہا تھا کہ کراس ریفرنس کے لیے تو زکوٰۃ پہ تو بائبل میں کافی ریفرنسز مل جاتے ہیں جہاں پہ عشر یا 10% والا جو ہے وہ ہے، لیکن یہ جو 2.5% والا ہے جی وہ مجھے ابھی تک نہیں ملا. یہ بھی ہے. میں خود میں نے ایک جگہ پڑھا ہے، مجھے کسی نے پوچھا تھا تو میں دوبارہ تلاش کرتا رہا، مجھے نہیں ملا. وہ مسکال کا ایک ورڈ آتا ہے، یہ خاص ایک وزن ہے اس زمانے کا، جس کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو 2.5% ہی بنتا ہے. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، وہ مجھے جگہ مل جائے گی تو میں آپ کو ضرور بتا دوں گا. مجھے بلکہ ایک لمبے عرصے سے میں اس کی تلاش میں ہوں. وہ چونکہ وہ ورڈ ایسا ہے جو عربی میں خاص ورڈ ہے، اور وہ اس وقت کی جو ہماری عربی کی بائبل میں وہ اس فارم میں نہیں ہے، تو میں خود اس کی تلاش میں ہوں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں ہے ضرور، اور وہ جو اگر آپ اس کو جب کنورٹ کرتے ہیں اس وزن کو تو 2.5% بنتا ہے. اچھا چلیں، وہ مل جائے تو گروپ میں ڈال دیجیے. جی رہنمائی. اسی طرح صلاۃ پہ جو 5 وقت کی نماز ہے جی، اس پہ بھی کوئی اس طرح کے اوقات میں خاص طور پہ کچھ رہنمائی؟ وہ تو دیکھیں، وہ تو ایک کتاب ہے نا جو جوڈائزم ان اسلام کے نام سے، جو میرے خیال میں جب پڑھا رہا تھا اس وقت میں نے ریفر بھی کیا تھا، ایبراہیم کیش کی کتاب ہے وہ. اس میں انہوں نے جو پوری کی پوری نماز تھی، جس طرح سے ان کے ہاں 5 نمازیں تھیں، ان کا ذکر کیا ہے. پھر بتایا ہے کہ کیسے وہ انہوں نے 5 کو 3 کیا، اور جو شیما ہے جو ان کی ہوتی ہے، جس طرح ہماری ایک دعا ہوتی ہے، تو اس کو انہوں نے فجر سے الگ بطل کر دیا. پھر جیسے ہمارے ہاں اہل تشیع نے ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو ملا دیا، تو کس طرح ان کے ہاں بھی 5 سے 3 ہو گئی. تو وہ اگر آپ ابراہیم کیش کی کتاب، آئی تھنک وہ امیزون پہ اویلیبل ہے، یا آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں، تو اس میں انہوں نے تفصیل سے بتایا ہے. اور اسی طرح سے جو کرسچن، میرے خیال ہے میں نے یہ جب پڑھایا تھا حصہ، تو میں نے وہ ایک بہت بڑا اقتباس شیئر کیا تھا، انسائکلوپیڈیا، آئی تھنک کیمبرج انسائکلوپیڈیا آف کرسچینٹی یا اس طرح کا تھا، جس میں جو نام ہیں نمازوں کے وہ کتنے مشترک ہیں، یعنی ان کے اپنے لٹریچر میں. جیسے ہمارے یہاں فجر، ظہر ہے، اور حتیٰ کہ اشراق اور چاشت کا جو ذکر آتا ہے، تو بالکل اسی طرح سے جو کرسچن لٹرجیز ہیں ان کے وہی نام اور وہی الفاظ ہیں، جو کہ اگر آپ ٹرانسلیٹ کر دیں تو بالکل انہی اوقات میں ہوتے ہیں جیسے ہمارے نمازوں کے اوقات ہیں. تو یہ میں نے کسی جگہ پہ، مجھے بھی یاد نہیں آ رہا، کسی وقت آئی تھنک جب میں ہسٹری آف پرابلی ہسٹری آف دا پریئر یا ہسٹری آف دا زکوٰۃ کسی وقت کہیں کسی لیسن کسی موقع پہ، تو میں نے وہ پورا حصہ شیئر کیا تھا. میں تلاش کروں گا، اگر وہ مجھے جگہ مل جاتی ہے میں آپ کو وہ بھی دے دوں. Person in the queue is Samir the Sheikh. Please go ahead. ہیلو، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا ایک سوال ہے، ایکچولی میرے ایک دوست کا سوال ہے جس نے حال ہی میں ایک رمضان کو اسلام قبول کیا ہے. تو جس کے تھرو اس نے اسلام قبول کیا ہے وہ ایک اس کا مسلم فرینڈ ہے، لیکن ابھی اس کا دوست اس کو بتا رہا ہے ایسا اس کے گھر میں نکلا ایک ڈاگی ہے، تو وہ بتا رہا ہے کہ آپ کے گھر میں جب تک ڈاگی رہیں گا اللہ آپ کی کوئی دعا قبول نہیں کریں گا، آپ کی نمازیں، آپ کی نیکیاں گھٹتی رہیں گی اور وغیرہ وغیرہ، اور دوسری باتیں بتا رہے. تو وہ انسان کنفیوز ہو گیا اسلام قبول کرنے کے بعد میں کہ ایسے بھی کوئی چیز ہے کیا، یہ مجھے پوچھنا تھا. اور دوسرا یہ بھی اسے جی ایک سوال تک اگر آپ محدود رکھیں کیونکہ کچھ لوگ اور بھی ہیں، پھر آپ دوبارہ پوچھیے گا. کتے کے بارے میں ہم تفصیل سے کسی اور موقع پہ گفتگو کر چکے ہیں، لیکن خلاصتاً یہ بات ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ کتوں کی وجہ سے فرشتے نہیں آتے، یا ان کی بارے میں جو عام تصور ہے کہ وہ ناپاک ہوتے ہیں. یہ ایک خاص بالکل روایت ہے جس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جبریل جب وحی لے کے آئے تھے تو ایک موقع پہ ایک پلہ چھوٹا سا، اس نے وہاں گند کیا ہوا تھا، وہ پوٹی ٹرینڈ نہیں تھا، اس نے وہاں پہ پوٹی وغیرہ کی ہوئی تھی، گند مچایا ہوا تھا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کمیونیکیٹ ہوا، پھر انہوں نے اس کی جگہ کی صفائی کروائی، اس کو صاف کیا، اور نیکسٹ ڈے پھر جبریل آ گئے تھے. تو یہ ایک خاص سیاق و سباق کی روایت ہے. اگر آپ چاہیں تو ہمارے ہاں ریسنٹلی اس میں اردو زبان میں استاد جاوید احمد غامدی نے کام کیا ہوا ہے. یہ اشراق میں ہمارا جو اردو کا پرچہ ہے اس میں یہ روایات جو ہیں قسط وار ان کا تجزیہ ہوا ہے. آپ ان کو وہاں پہ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن خلاصہ یہی ہے کہ وہ ایک خاص کانٹیکسٹ کی چیز ہے جس کو لوگوں نے پھیلا دیا اور رحمت کے فرشتوں کے نہ آنے سے تعبیر کر دیا. اگر وہ آپ کے جو نان مسلم دوست ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں ان کو اگر سمجھایا جا سکے تو بتایا جا سکے، ان سے کہیں اطمینان رکھیں. اگر انہوں نے گھر میں اپنا کتا رکھا ہوا وہ پراپرلی، عام طور سے گھروں میں جو کتے ہوتے ہیں ان کو ٹرین کیا ہی گیا ہوتا ہے، اگر وہ پراپرلی ٹرینڈ ہے اور کوئی گند نہیں مچاتا تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں.
वैसे सर उनकी नेकियां वगैरह जो कम होने की बात कर रहे थे उनके दोस्त, वो हदीस तो मतलब है या नहीं है वैसे? वो है रवायत है, लेकिन वो भी इसी सियाक में है। देखिए ना, रवायतों को तो आप कभी भी इंडिपेंडेंटली इंटरप्रेट नहीं कर सकते। सारी रवायात जो कुत्तों के मामले में हैं, वो मैंने जैसे आपको कहा, इस वक्त तो तफसील मैं नहीं कर सकता, अगर आप वो शुमारे हमारे जो जहाँ पे वो छपा हुआ है उसमें उन सारे नैरेटिव्स का तज्जिया किया गया है, सारी की सारी हदीसों का बताया गया है। बल्कि अगर मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करूँ, सारे लोग उसको शायद सुन भी रहे होंगे कि कुत्तों से ज्यादा मजलूम जानवर मुसलमानों के यहाँ शायद ही कोई रहा हो, क्योंकि हमारा सारा जो गुस्सा जितना कुत्तों पर निकला है कि वो हम बता नहीं सकते। यानी कुरान मजीद से तो ये मालूम होता है कि उनका शिकार जो है, कुत्तों को ट्रेन किया जाता है, उनको शिकार को जिसमें उनका लुआब लगता है, उनकी सलाइवा लगती है, उसको नापाक नहीं करार दिया गया। कुत्तों के सिधाने के इल्म को खुदा कहता है ये वो मेरा इल्म है जो आप इनको सिखाते हैं, मुकल्लिबीन जो अल्फाज आते हैं। तो ये मतलब मेरा ख्याल है कि इंतहाई ज्यादती हुई है हमारी मुसलमानों की तारीख में कुत्तों के साथ, और हम करते चले आ रहे हैं। हमें कुरान की आयतों को भी और उन रवायतों को रिविजिट करना चाहिए जहाँ पर इस तरह की बात बयान हुई है। कुत्ते के लुआब के बारे में मैं कई दफ़ा समझा चुका हूँ कि एक मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुत्ते के बारे में ये कहा जिसने एक बर्तन चाट लिया था कि इसको अच्छी तरह से धोएं कई मरतबा और आखिर में मिट्टी से धोएं। तो तफसीलात को अगर आप जमा करें और कॉन्टेक्स्ट में रखें तो मालूम होता है कि वो कुत्ता बीमार कुत्ता था, मोर लाइकली रेबिड डॉक्टर्स को रेबीज हो जाती थी। तो उस वजह से उन्होंने कहा कि इस बर्तन को आप अच्छी तरह धोएं। उससे लोगों ने ये मतलब निकाल लिया कि जैसे कुत्ता जो है वो नापाक जानवर है, अगर उसने कहीं मुंह मार दिया तो वो नापाक हो जाएगा। तो ये एक अनफॉर्चुनेट मामला हुआ है कि कुरान मजीद में भी बात बिल्कुल और है, और रवायात में भी जहाँ पे ये इस तरह की चीजें आई हैं उनको उनके कॉन्टेक्स्ट में रखने के बजाय एक एब्सोल्यूट मतलब उससे ले लिया गया ये। तो इस वजह से मैं कितनी माओं को जानता हूँ, कितने मैं बापों को जानता हूँ जो अपने बच्चों को घर में कुत्ता नहीं रखने देते, इसलिए उनका ख्याल है कि ये नापाक जानवर है और इसके नतीजे में रहमत के फरिश्ते अंदर दाखिल नहीं होते। ये बिल्कुल एक बेबुनियाद चीज है। उस वजह से मैं थोड़ी तफसील आपको की, वरना आप ज्यादा तफसील देखना चाहें तो उन शुमारों में देख सकते हैं। Next person in the queue is Danish. Please go ahead. मेरा सवाल एक्चुअली क्रिश्चियनिटी के ओरिजिन्स पे, मेरी नॉलेज काफी लिमिटेड है इसमें, बट मैंने पढ़ा, मेरी समझ में आया कि इनके जो सेंट पॉल साहब हैं उन्होंने जो हम आजकल क्रिश्चियनिटी कहते हैं उनका बहुत इन्फ्लुएंस है उस पर। स्पेसिफिकली उन्होंने काफी किताबें कहीं ओके हैं, काफी कहीं ओके नहीं है, और फिर ये कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिनल सिन और ट्रिनिटी वगैरह भी। तो कोई ऐसी आई गेस ऐसी कोई शाख है क्या, ऐसी कोई इनकी बुक है जो कि उनसे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रिप्रेजेंट करे? अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तो नहीं है, क्योंकि पॉलियन क्रिश्चियनिटी जो अब सेंट पॉल ही की क्रिश्चियनिटी है जो इस वक्त प्रिवेल कर रही है। जो उनके राइटियस लोग थे वो फिर मुसलमान हो गए थे, जो सेंट पीटर के फॉलोअर्स थे, जो आप साइमन पीटर के नाम से, पतरस के नाम से थे, वो उनमें से ज्यादातर जो लोग अरब में आबाद थे वो सारे के सारे मुसलमान हो गए थे। तो इस वजह से वो तो उस शाख ने तो एग्जिस्ट ही नहीं करना था। ये जो फिर डिविएंट शाख थी इसको फिर सेंट पॉल ने फिर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, बल्कि इन्फ्लुएंस क्या किया, उन्हीं के इन्फ्लुएंस से ये शाख जो है पैदा हुई एक लिहाज से। इस वक्त तो ये पॉलियन क्रिश्चियनिटी ही है जो पाई जाती है। जो सेंट पीटर की जो असल उनके शागिर्द थे, आप कह लीजिए उनके राइटियस शागिर्दों में से थे, वो तो फिर सारे मुसलमान हो गए थे ज्यादातर। तो इस वजह से वो तो उनका इंडिपेंडेंट वजूद तो फिर हो नहीं ना सकता, क्योंकि उनको तो पता था कि एक नया पैगंबर आ रहा है, उसके वो मुंतजर थे, वो ईमान ले आए थे। तो जैसे ही वो ईमान लिया तो मुसलमानों में शामिल हो गए। तो इन्होंने अपने आप को डिविएंट रखा, और ये शुरू में इनका नाम भी ये नहीं था, इनका नाम नज़रीन्स था, इनको हम नसारा कहते हैं। इसी वजह से कुरान मजीद में कोई क्रिश्चियन का वर्ड नहीं आता, बल्कि नसारा का वर्ड आता है। नसारा जो है वो मसीह नासरी से है, जो जीसस ऑफ नज़रत, क्योंकि आपको पता है नज़रत में वो थे। तो ये सारी तफसीलात हैं जो आप थोड़ी सी अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको क्रिश्चियनिटी के बारे में मिल जाएंगी। अगर आप कैम्ब्रिज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ क्रिश्चियनिटी है, या इसी तरह से कैम्ब्रिज कंपेंडियन ऑफ क्रिश्चियनिटी है, इस तरह की बहुत सारी आपको कंपेंडियम मिल जाएंगे जहाँ ये बुनियादी आपको जो इंट्रोडक्शन है वो पता चल जाएगा। Thank you. Next person in queue is Imran Babar. Please go ahead. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपके इल्म में है कि क्या हजरत अली ने कभी अपने लिए इमामत क्लेम की हो, या अगर नहीं की तो उनके डिसेंडेंट्स में किसने जाके अपने लिए इमामत को क्लेम किया? इमामत से आपकी मुराद वो इमामत है कि जो शिया कॉन्सेप्ट जिसको आप इमाम कहते हैं? जी बिल्कुल। और हाँ, ये तो जाहिर है उन्होंने खुद तो कभी क्लेम नहीं की,
اور یہ بہت بعد کا جو کانسیپٹ ہے جو پیدا ہوا، اور کم سے کم جو ان کے جو دونوں صاحبزادگان ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین، وہ بھی نہیں کبھی اس کے کلیمنٹ رہے. البتہ میں اگرچہ بہت وصول سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جیسے امام باقر ہیں اور ان کے جو صاحبزادے ہیں امام جعفر صادق، ان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ڈسینڈنسی اس طرح سے شروع ہوئی ہے، اور آہستہ آہستہ پھر چونکہ روایات میں آ گیا ہے کہ 12 امام رہیں گے، وہ ایک خاص روایت ہے، اس کو انہوں نے پھر ان پہ منطبق کرنا شروع کیا. تو یہ لگ بھگ اس زمانے کی بات ہے، لیکن یہ پروبلی ایسا ہوا ہے کہ ان 12 اماموں کے بعد جا کے پھر یہ بالکل ایک مستحکم ہو گئی ہے، اور جسے کہتے ہیں نا کہ اٹ واز یعنی بیک ٹریک جسے کہتے ہیں، ریٹروسپیکٹولی اپلائیڈ آن دیز پیپل. اور اس میں پھر آپ کو تو کچھ تفصیلات اگر آپ کو جاننی ہو تو جیسے میں نے ایک دفعہ شاید ذکر بھی کیا تھا، جو حضرت علی کے جو ایسوسیٹ ہیں، انہوں نے ان کی جو کتاب ہے سلیم، ان کا نام تھا سلیم بن قیس، ان کی کتاب ہے کتاب سلیم بن قیس، تو وہ حضرت علی کے قریبی لوگوں میں سے تھے. انہوں نے پھر حضرت علی کے زمانے کے، اس کے فوراً بعد کے زمانے کے واقعات کی ہسٹری ہے جو بیان کی ہے، جو ارلیسٹ ہسٹری آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس میں آپ کو جو شیعہ نقطہ نظر ہے اس بارے میں وہ مل جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے یہ بیسکلی جو امامت کا کانسیپٹ ہے یہ آپ کو سنی لٹریچر میں تو ملے گا نہیں. یہ سنی لٹریچر میں جو بعض روایتیں ہیں یہ ضرور ہوا ہے کہ اس سے انہوں نے ان کو انطباق ضرور کیا ہے، لیکن بنیادی طور پہ یہ آپ کو شیعی لٹریچر سے ملے گا. اگر آپ زیادہ تفصیل سے جاننا چاہیں تو یہ سلیم بن قیس ہے. اب یہ کتاب اردو میں ترجمہ بھی ہوگی بھی، انگریزی میں بھی ترجمہ ہوگی بھی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. Our next question is from Ahmed Shuaib. Please go ahead. Sir, my question is related to eating and drinking. Obviously in UK there is not many halal restaurants, but some restaurants have vegan burgers, but they cook it on the same grill of the meat burgers, and the reasoning they give is to it's for the taste. And in the same way they cook maybe a vegetarian patty, they fry it in the same oil as a meat patty. So what is the correct stance of this? Does it make it haram or what? دیکھیں اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ایک سبجیکٹو فیصلے کا تقاضا کرتی ہیں. یعنی بعض دفعہ انسان کی طبیعت میں جب بہت احتیاط ہوتی ہے تو وہ اس سے گریز کرتا ہے، بعض لوگوں کے ہاں تھوڑی سی توسع ہوتی ہے. پرسنلی شاید میں گریز کروں. تو آئی تھنک کہ اس طرح کے معاملات میں کوئی ہمیں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں بنانا چاہیے، لوگوں کو اصول بتا دینا چاہیے، اور اصول یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس سے جتنا دور رکھنا ہے اس سے دور رکھنا چاہیے. باقی اب یہ کیسے کتنا پاسبل ہے یہ ہر ایک کو آزادی سے فیصلہ خود کرنا چاہیے. اس میں ہمیں بالکل جب ہم متعین کر کے دے دیتے ہیں تو لوگوں کے بعض حالات کا ہم خیال نہیں رکھتے، لوگوں کے ازواق کا. لوگوں کو ہمیں یہ ٹرین کرنا چاہیے کہ دیکھیے یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو اگر آپ کنزیوم کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو خدا نے بتایا ہے کہ جو اس کے جو ایسپیکٹس ہیں وہ انسان کی طبیعت پر اثر انداز ہوتے ہیں. انسان کا جو کھانا ہے it is not something which is just consumed and it has no effects. It has certain effects. طبیعت میں اگریشن پیدا ہو جاتا ہے بعض دفعہ. جو آپ درندے کھاتے ہیں مثال کے طور پہ، جو لوگ درندے کھاتے ہیں ان کے ہاں ان کے مزاج میں اگریشن، ان کی طبیعت میں اگریشن وغیرہ. سو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مذہب ہمیں بعض کھانوں کی طرف سے روکتا ہے. تو اگر آپ یہ اس کے پس منظر سمجھائیں گے، ان کو بتائیں گے اور پھر ان کو بتائیں گے کہ بھائی ہمیں اس سے بچنا ہے، تو اس کے بعد پھر میرے خیال ہے فرد پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ بچنے کی کیا تدبیر اختیار کرتے ہیں. اور جیسے ہمارے جیسے پیکیٹڈ فوڈز ہوتے ہیں اس میں کبھی ایک کیمیکل چھوٹی سی شاید کوئی 1 گرام کی جیلیٹن ہو، اب یہ تو طبیعت پہ کوئی، میں نے تو بہت دفعہ جیلیٹن کے بارے میں بات کی ہے. دیکھیے وہ اپنا کیمیکل کمپوزیشن چینج کر چکی ہوتی ہے. جیلیٹن جب خود ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے کہ جو جب کیمیکل ریاکشن سے وہ گزرتا ہے، اٹ از نو لانگر دا سیم when it was actually extracted from the stomach or the lining of the stomach of a pig or a swine. یہ وہ نہیں رہتا، اس کے بعد یہ کیمیکل ریاکشن سے گزر کے it now assumes a new shape. تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ لوگ جیلیٹن کے بارے میں اتنا کیوں پھنسی ہیں. وہ چیز ہی نہیں رہتی کیمیکل چینج کے بعد. چلیں ٹھیک ہے، اور چلیں that's fine. Thank you very much. Our last question of the day is from Aisha Naz. Please go ahead. سر میرا یہ کوشچن ہے کہ جو ہم لوگ کے گھر میں شادی وغیرہ ہوتی ہے تو ظاہر ہے سب سجتے دجتے ہیں، تو سر ہمارے گھر میں کزنس بھی ہوتے ہیں تو وہ اس لسٹ نہیں ہے جس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے، لیکن ہم لوگ مطلب ایسا کبھی فارمیلٹی ٹائپ کچھ ہوا نہیں کہ ہم لوگ بچپن سے بھائی بہن کی طرح رہے ہیں سارے کزنس.
تو سر پھر اس میں کیا کیا جائے؟ مطلب کہ اگر ایک چلے جب فنکشن ہو رہا ہے تب لیڈیز اور جینٹس تو الگ ہیں، لیکن پھر جب فیملی ٹائم ہوتا ہے آفٹر فنکشن تو سب ساتھ میں ہی ہوتے ہیں، تو پھر اس ٹائم کیا کیا جائے؟ اس ٹائم تو پھر سب تو ڈریس پہنے ہوئے رہتے ہیں، میک اپ وغیرہ سب کیے ہی رہتے ہیں. نہیں دیکھیں، اس میں آپ کو قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ چہرے پہ اگر آپ نے میک اپ کیا ہوا ہے، ہاتھ اور پاؤں پہ کیا ہوا ہے، وہ تو آپ ہر ایک کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. وہ آپ کے کزنز ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ نے کہیں میک اپ کیا ہوا ہے تو اس کو آپ نے ہر حال میں چھپانا ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کو نامحرم کے ساتھ بھی اسی طرح سے آپ نے بیہیو کرنا ہے اگر آپ کے کزنز ہیں. اور محرم کے معاملے میں صرف اتنا ہے کہ آپ اپنے جو آپ کی جو ایک لسٹ قرآن مجید نے دی ہے اس میں یہ جو بناؤ سنگھار پہ جو ریسٹرکشنز ہیں اس سے وہ نکل جاتی ہے. تو اگر آپ فرض کیجئے کسی ایسے لوگوں کے سامنے ہیں کہ جن میں ریسٹرکشن جو اس لسٹ پہ نہیں آتے، تو بس آپ اس میں یہی کریں گے کہ جو آپ نے چہرے پہ آپ نے جو بناؤ سنگھار کیا ہوا ہے، میک اپ کیا ہوا ہے اور آپ نے ہاتھ اور پاؤں پہ کیا ہوا ہے، اس کو آپ کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ ایکسپوز رکھیں گے. البتہ باقی جو جگہ آپ کے جو جسم کا حصہ ہے جیسے سر ہے یا سینہ ہے ان کو آپ ڈھانک کے رکھیں گے. تو یہ تو قرآن مجید سے خود واضح ہے نا کہ جو آپ کا جو چہرہ ہے اس کو آپ ہر حال میں کھول کے ہر ایک کے سامنے رکھ سکتے ہیں. اور ڈریس وغیرہ کے بارے میں سب کچھ نہیں ہے کہ ڈریس کافی ہیوی ڈریس کے بارے میں تو دیکھیں نا، وہ تو ایک عمومی چیز ہے نا. آپ کو بس ایک ایسا ڈریس پہننا ہے کہ جو ڈھیلا ڈھالا ہو، جو باڈی ٹائٹ نہ ہو یا بہت زیادہ جسم سے چپکا اور چست نہ ہو. تو وہ تو ایک عمومی ہدایت ہے، وہ چاہے آپ شادی کے کپڑوں کے بارے میں پوچھیں، چاہے آپ عام کپڑوں کے بارے میں پوچھیں، وہ تو ایک جنرل سی ہدایت ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ یعنی آپ نے کوئی ایکسٹرا بناؤ سنگھار کیا ہوا ہے، وہ عام طور سے سر پہ ہوتا ہے یا زیورات کی شکل میں گلے میں یہاں ہوتا ہے، تو وہاں آپ کو پھر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ سر کو بھی آپ کو ڈھانک کے رکھنا ہے اور گلے کے زیورات کو بھی چھپانا ہے آپ نے. جی. اور سر وہ خالو اور پھوپھا کے بارے میں کہ وہ لوگ محرم، وہ لوگ بھی وہ لوگ محرم کیا؟ نہیں آتے. جی نہیں، وہ نہیں ہے. میں نے جب پڑھا. جی نہیں، وہ تو نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی چلو. Thank you very much, Dr. Salim. That was it for all the questions today. Inshallah, we'll see each other next Saturday. Ji. Take care. Or Khuda Hafiz.